Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मंडे पहला दिन वीकेंड के बाद और बड़े फ्रेश लग रहे हैं. आप भी बहुत फ्रेश लग रही हैं. हाँ, ये 2 दिन तो जरूरी होते हैं छुट्टी के. आराम से सोएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे मूड के साथ आएं. जो सड़े हुए वापस जाते हैं ना काम पे, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है. ये बात गलत है. अच्छे प्लेजेंट मूड के साथ आएं. हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आप वीक का स्टार्ट ही अगर ऐसा होगा, प्लेजेंट नहीं होगा, तो फिर कैसे आप 5 दिन 6 दिन वेस्ट हो गया वीकेंड. अच्छा से पता है क्या क्या खबरों पे आपकी नजरें थी, क्या देख रहे थे? परेशान है, टेंशन में है, खुश है, मुतमईन है, क्या मूड है? असल में हाँ, खुश भी है कुछ, लेकिन ये कि मुतमईन इस तरह नहीं है कि ये जो मामलात हमारे चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, ये खबर बहुत ज्यादा 2 दिन तक इसको हम फॉलो करते रहे. फिर उसके बाद वो आजाद कश्मीर जो गवर्नमेंट चेंज हुई, तो हमारा कंटेंट भी इसी से मुताल्लिक है. तो करेंगे हम बात. जी, इस पे हम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है. तो बता ही देते हैं फिर कि क्या है हमारे कंटेंट में. मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सीज फायर का भी जो ये मुआहदे हैं, इनकी वैल्यू क्या है? कि जब हम देख रहे हैं इजरायली न्यूज को फॉलो कर रहा, वहां की पार्लियामेंट में जो अब बात हुई है उस पे तो ये कि वेस्ट बैंक पे भी अभी उन्होंने कब्जा करना है. ये बिल्कुल जो है पलट गई है बाजी. मकसद इजराइल का ये था कि अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको वापस बुलाया जाए, उसके बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू की जाए. बिल्कुल ऐसे ही है. अभी दुनिया परेशान है और इवन ट्रम्प के भी जो अब रिएक्शन आ रहा है उनका कि भाई ये तो कुछ, ये नाराज है वो भी कि ये क्या हो गया, क्योंकि गारंटी ली थी और उन्होंने कहा कि क्यों भाई कोई और फोर्स आएगी, इजरायली फोर्स जो है वही इनको डीमिलिटराइज जो होता है वो करेगी. और फिर ये कहा जा रहा है कि इस्लामी ममालिक की फोर्स जो है ना वो वहां जाकर देखें भाई. तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स मुआहदे इनकी तो कोई वर्थ वैल्यू है ही नहीं. डरा के रखो बस. बिल्कुल. और ये जो ममालिक है जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, वो भी हमें इसकी भी तशवीश है कि अब बिल्कुल ही लेट बैक एक अजीब सा अप्रोच हो गई है. मैं बड़ी डिस्टर्ब हूं उसकी वजह से. जब मैं इसको फॉलो अप कर रही थी मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हो रहा है भाई. बिल्कुल. तो इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन आज हम जरा इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मामला है इसको हमने डिस्कस करना है. पीस टॉक्स हो रही हैं इस्तांबुल में और पीस टॉक्स का कोई नतीजा पॉजिटिव नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा और डेडलॉक है. बिल्कुल डेडलॉक है. तो डेडलॉक किस वजह से है, पाकिस्तान ने क्या क्या मुतालबात रखे हैं, वाज़ेह तौर पर एविडेंस दिखाया, फोटोग्राफिक एविडेंस भी दिखाया हमने. और हमने बताया कि BLA के और TTP के जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में आकर कार्रवाइयां करते हैं, उनका पूरा एक डेटा मौजूद है. लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन आया था मानने से इनकारी है. बिल्कुल वो इसको तस्लीम नहीं कर रहा है. और एक मौके पर उन्होंने नादिया ये भी एक सजेशन रखी कि आप ऐसा करें TTP से खुद बात कर लें. वाह. तो हमारे डेलीगेशन वो नहीं बात करना चाहते या उनकी सुनते नहीं है. जी. क्या वजह हो सकती है? और ये पता है डेडलॉक इसकी इसलिए भी वजह है क्योंकि पाकिस्तान वांट्स कि एक बड़ा सही सॉलिड किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो वरना ना हो. तो उसकी वजह से भी जो है ना बात बन नहीं रही है. बिल्कुल कंक्रीट होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल एक्शन होना चाहिए जो कि नजर भी आना चाहिए. और वो अभी तक मुतमईन नहीं कर पाए. और वो जो आप बात कर रही थी वो भी बड़ी तशवीश की बात है कि पीस टॉक्स हो रही हैं एट द सेम टाइम बॉर्डर पर. बिल्कुल बॉर्डर पे टेंशन है. अगर बात भी कर रहे होते हैं तो आप तमीज से रखते हैं अपने टेररिस्ट. वो तो एक्टिव है, अफगानिस्तान के टेररिस्ट आर एक्टिव ऑल द टाइम और ये बहुत ही बुरा हो रहा है. पता नहीं मुझे तो कहीं ये पीस टॉक जाते हुए नजर नहीं आ रहा. बिल्कुल ऐसे अभी तक डेडलॉक है. तो इसकी हम बात करेंगे. सीरियस स्टेप इनके अगेंस्ट लिया जाए वरना तो. और ये किस वजह से? मेन जो इंडिया जो इनको सपोर्ट कर रहा है और बता रहा है और डिक्टेट कर रहा है कि करना क्या है, बोलना बिल्कुल ऐसे ही. बिल्कुल ऐसे ही है. और पीस टॉक्स में भी ये बात हुई है कि नजर आ रहा है, अप्रोच नजर आ रही है भारत की तरफ से जो नजर आ रही है वो अफगानिस्तान उसको वो उनके लहजे में और उनकी बातचीत में. खैर ये आगे हम बढ़ेंगे. तो दूसरा टॉपिक हमारा है आजाद कश्मीर के गवर्नमेंट का इशू जो चल रहा है. उसमें गवर्नमेंट की तब्दीली हो रही है अब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स आ गए हैं जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, मैजिक नंबर्स जिसे कहते हैं. 27 मेंबर्स चाहिए उनको कि वो हुकूमत बना लें. तो कल मुलाकात भी हुई है फरियाल तारपुर साहिबा से और PTI के 9 तकरीबन यानी मुनरिफ अराकीन है जो कि मिल गए हैं. तो अब ये कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए. अच्छा नहीं कि एक स्टेबल पार्टी हो जो कि इंतजाम सारे संभाले तो ताकि तरक्की भी हो वहाँ. जी बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल ऐसे. पीपल्स पार्टी पहले भी हुकूमत कर चुकी है, इनको तजर्बा भी है. और ये कि अब ये तब्दीली होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम वहां पर होगा. लग ही रहा है. तो अच्छा ये कि जी ऐसी पार्टी हो पर जो कि स्टेबल हो और जिसके विद इन पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, मसाइल ना हो. बिल्कुल ऐसा क्यों हुआ है, क्या मूव है ये सियासी तौर पर, ये हम जानेंगे. हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नैयर अली साहबा होंगी, उनसे हम बात करेंगे. अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं. कराची में ई चालान का मामला 27 आज से. बिल्कुल मैं तो भी रॉन्ग वे देख के आ रही हूँ, बड़े जबरदस्त. और स्कूल वैन्स वाले जो होते हैं ना, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा यही रेवेन्यू जनरेट करेंगे क्योंकि जितने ये रॉन्ग टर्न्स ले रहे होते हैं, सिग्नल्स जंप कर रहे होते हैं, पीछे बच्चे बैठे होते हैं, कमाल है. लेकिन अब
وقت آ گیا ہے, تیار ہو جائیں. میں خیال آج سے شروع ہو گئے. بالکل, بڑے ہیوی چالان ہونے والے 10-20 تو میں ہی چالان کاٹ لیتی ہوں جو میں دیکھتی بھی آئی ہوں, لیکن اس میں سنا ہے کہ ایون آپ بھی اگر پکچر لے کے شیئر کریں گے نا تو ان کا چالان ہو سکتا ہے. بالکل, یہ آگے چل کے, لیکن ابھی تو کیمرے کہاں پر لگے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہوگا نا. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ان چاروں پر کیمرے ہیں, یہاں پر ذرا ٹریفک وائلیشن نہ کرو, باقی جانے لگے وہاں. کتنے نظر آئے کیمرے آنیسٹلی؟ مجھے تو شارع فیصل پر نظر آئے ہیں اور شارع پاکستان پر. میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا, ایئرپورٹ اس پہ سگنل پہ, لیکن بہت زیادہ نظر نہیں آئے. پروبیبلی یہ کہ ابھی اور بھی لگیں گے. بالکل ایسے ہی, تو اس کی ہم بات کریں گے. اس کے بعد وزیر اعظم کچھ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کو, انڈسٹریل سیکٹر کو, تاکہ وہاں پر بھی کچھ پروڈکٹیوٹی بڑھے. تو اس کے لیے انہوں نے 22 روپے فی یونٹ کر دیا ہے بجلی, جو کہ پہلے 34-38 تھی انڈسٹریل اور ایگریکلچر سیکٹر کے لیے. تو کافی بڑا ریلیف ہے. تو آپ کی انڈسٹری ہے, آپ کے پاس, آپ کی ہے فیکٹری؟ میری بھی باتوں کی نہیں فیکٹری ہے, ہے, باتوں کی فیکٹری ہے. ہمارے کسی کو فائدہ نہیں ہونے لگا, لیکن جن کی فیکٹری ہے آپ کے مزے. نہیں, ایگریکلچر کی بھی ہے ویسے مزے. ہاں, ایگریکلچر کی مزے بڑی اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا سا ہمارا بھی سوچ لیں, خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے سولر لگائے اور ابھی اس وقت ایسے ایسے بل آ رہے ہیں نا کہ لگ ہی نہیں رہا کہ ہم نے کوئی سولر لگایا تھا اور اس پہ تقریباً 60 تک پہنچنے میں 57 ہے میرے خیال سے, اگر میں if I'm not wrong 55 سے فی یونٹ ہم دے رہے ہیں, پے کر رہے ہیں. جی 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 بالکل. یہ تو یعنی اب مجھے سوچنا پڑے گا کہ کیوں نہ میں جو ہے نا انڈسٹری کوئی فیکٹری لگا ہی لوں. صحیح بات ہے, اب دن آگے ہیں سنہرے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ روشن معیشت بجلی پیکج کیا ہے اس کی بات ہوگی, اور اس کے بعد کرکٹرز کی فٹنس, جو کہ ہمیشہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بھائی فٹ نہیں ہے لڑکے, ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی, اس لیے پرفارمنس نہیں. میں نے اشاروں سے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے جی, میں نے ڈائریکٹ ہو کے یہ بات کی ہے, بالکل کھل کے یہ بات کی ہے, اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے بھی ہے کہ آپ اپنے سامنے یہ دیکھ لیں. میں نہیں کہتی, لیٹس آسک دی ایکسپرٹ, جو ٹرینر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, وہ ان کی فزیک دیکھیں گے. ہمارے سیلیبریٹی کرکٹرز ہیں جو اتنے بڑے بڑے پیکیجز کے ساتھ جو ہیں یہ انفٹ ہی رہتے ہیں اکثر, اور انفٹ کے ساتھ انفٹ گیم بھی کھیلتے ہیں. بالکل, تو ان کی فزیک اور فٹنس کیسی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے, میرے خیال ان کو کوئی نہیں بتا رہا, تو ہم ہی بتا دیں. ہم بتا دیں. آپ کی یہ کوشش تھی, بھرپور کوشش کے بعد ہم نے سیگمنٹ شامل کیا, اور ظاہر پرفارمنس خراب ہے تو کوئی وجہ ضرور ہے. تو یہ وجہ ہم جانیں گے. کرتے ہیں فزیک سے. اچھا جی, بالکل ایسے. پھر آئیں گے کاؤنسلنگ پہ. تو پھر بلیک ڈے ہے, آزاد کشمیر, یہ ہم اس کی بات کریں گے. اور جو بھارت کا تسلط, بھارت کا جو ظلم اور بربریت ہے, اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی جاتی ہے. تو یوم سیاہ کشمیری بنا رہے ہیں اس ظلم اور بربریت کے خلاف, تو ہم بھرپور طریقے سے ساتھ ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ایک پیکج ہے. تو یہ سارا آج کا کانٹینٹ ہمارا, مختلف خبریں ہم نے جمع کر لی انٹرٹینمنٹ کی بھی. تو خیر آگے بڑھتے ہیں, اور سب سے پہلا ہمارا ٹاپک یہی کہ پاکستان اور افغانستان کے یہ جو مذاکرات ہیں سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق, پاکستانی وفد نے افغان طالبان سے ان کے سامنے اپنا حتمی موقف پیش کر دیا ہے. افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور کی گئی ہے, اور پاکستانی وفد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑے تو وہ ضرور کریں گے. دہشت گردوں کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف ہم ہمیشہ لڑتے رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے. افغانستان ہمارا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا, لیکن ہم نے تو اپنے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہی ہے. تو یہ موقف ہمارا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ڈیلیگیشن کسی بھی چیز پر کوئی ریٹن ہمیں ڈاکیومنٹ دینے کو تیار نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اتھارٹی نہیں لے کے آئے تھے وہ اپنی حکومت کی طرف سے. ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, اس کے دے ہیو فل اتھارٹی ٹو سائن. ٹائم ویسٹ کرنے کی بات ہے, جنہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر کر گزرتے ہیں, اور ایسے بہانے بنانے کا مطلب ہے کہ جی آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور آپ نے ایکچولی کچھ کرنا نہیں ہے. صحیح, بالکل. میرے خیال ہے یہ جو ٹریڈ, ٹرانزٹ ٹریڈ کا پریشر تھا, یہ چیزیں چلتی رہنی چاہیے. بالکل جی, بالکل ایسے. تو ہمیں جو مہاجر ہیں افغانی, ان کو واپس بھیجنا چاہیے سب کو ہی. بالکل ایسے ہی. تو میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب نے جوائن کیا, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. میسم صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو. سر مجھے کہیے گا, ابھی تک کی تو اطلاعات یہی ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں, اور کوئی پازیٹیو خبر نہیں آ رہی ہے استنبول سے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اینڈ گڈ مارننگ آپ کو بھی اس اہم وقت کے اس اہم ترین موضوع پہ مجھے اپنے ساتھ لینے کا. دیکھیں, ڈیڈ لاک اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جب ایک سائڈ مینا مانو والی ڈگر پہ بیٹھا ہو, اور مینا مانو کی ڈگر پہ اس لیے وہ بیٹھا ہو کہ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, اپنی کوئی سوورینٹی نہیں ہے, اور اس نے ساری ڈکٹیشن اگر لینی ہو وہ دہلی سے, اور سرتال اس نے اپنا سارا سیدھا کرنا ہوگا ادھر سے دلی سے, تو پھر جو ساز بجے گا جو انٹرم گورنمنٹ کابل میں بجا رہی ہے
اس کا نتیجہ جو ہے وہ دہشت گردی ہوگی اور وہ افغانستان کی سرزمین کی بدنامی ہوگی. میں بارہا اس پوائنٹ کو بڑا ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ افغانستان کی اس انٹرم گورنمنٹ کو جو کابل میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اگر ان کے اندر تھوڑی بھی کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ ہوتی تو وہ ایک لمحے کے لیے وہ بیٹھ کے سوچتے کہ بھارت آخر کیوں یہ پراکسی کابل کے ذریعے افغانستان کے ذریعے ہی پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہا ہے، کیوں یہ ٹیررزم وایا افغانستان آنا چاہ رہی. اس میں ٹارگٹ پاکستان نہیں ہے، اس میں ٹارگٹ خود افغانستان ہے. اور یہ بہت ایک ڈیپ اسٹریٹجک پلاننگ ہے دلی کی کہ آلریڈی آپ ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان اور چائنا کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے، وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ سمندروں سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی ایک ریلیشن شپ ہے، اور وہ ایک ایسا کانسٹنٹ ایک ریلیشن شپ پرماننٹ بن چکا ہوا ہے کہ جس کو کسی بھی حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس ریلیشن شپ کے ساتھ اور اس کا ایک بہت بڑا پریکٹیکل عملی مظاہرہ جو ہے وہ مئی میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح چائنیز ٹیکنالوجی اور پاکستان کی پروفیشنل کیپیبلٹی نے مل کے اپنے سے 10 گنا دشمن کو کس طرح ناک کو چنے چبائے. اب کیسے بھارت برداشت کرے گا کہ چائنا جو ہے پاکستان کی نیبرہڈ افغانستان میں ایک مسلم کنٹری میں جہاں کے ایک بقول ان کے ایک اسلامی ریاست قائم ہے، وہاں چائنا کی اتنی ہیوی انویسٹمنٹ، وہ بھی انفراسٹرکچر کے اوپر، ون روڈ پلان کے اوپر، ریلوے ٹریک کے اوپر، ویئر ہاؤسز کی صورت میں، آئی ٹی کی صورت میں، ارتھ منرل کی صورت میں، مائننگ کی صورت میں، انڈسٹری کی صورت میں اتنی بڑی چائنا کی انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے اور وہ ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے. بھارت کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا. تو اس سارے تناظر میں بھارت نے افغانستان کو بدنام کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے نام پر ٹیگ کرنا شروع کر دیا. بالکل. آج جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں 78 سے بھارت جو ہے وہ لگا تھا اس جنگ کے اندر، اور کتنی نسلیں گزر گئیں، کتنے لوگ تباہ ہو گئے، آج بھی افغانستان یہ تو افغانستان کو سمجھنا چاہیے سر. آپ کو لگتا ہے کہ ہے نا ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا کتنا لاس ہے، شاید ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں پڑتا. آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ مذاکرات سکسیسفل نہیں ہوتے، اور ایک تو کوئی ٹائم پیریڈ ہوگا کہ کب تک یہ مذاکرات چلیں گے، اس کے بعد پاکستان پھر کیسے جواب دے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو 2 دن پہلے ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا، اس سے زیادہ واضح بیان افغانستان کو اس ڈائلاگ کی ناکامی کی صورت میں کوئی اور نہیں دے سکتا. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ایک اگر ڈائلاگ فیل ہوتے ہیں تو ایک اوپن وار جو ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان لڑے گا اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. پاکستان کسی بھی صورت میں اپنی نیبرہڈ کو یہ الاؤ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لیے اس طرح استعمال ہونے دے. اور جو ان کے استاد محترم بھارت ہیں، وہ جن کے سر کے اوپر یہ قدم مار کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ناچ رہے ہیں، یہ افغانستان یہ نہیں دیکھتا کہ اگر ان کے اندر خود اتنی تپڑ ہوتی تو میں کچھ وہ پاکستان کے لیے کر لیتے. جب وہ خود کچھ نہ کر سکے، جب وہ خود نموشی ان کا مقدر بن گئی، اور جس طرح وہ پٹے، اور جس طرح دنیا نے دیکھا کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کس طرح ایسے سیکنڈز کے اندر ہم نے وہ ملیا میٹ کیا اللہ پاک کی رضا سے، اور کس طرح ان کے جو 4.5 جنریشن اور 4th جنریشن جہاز جو ہیں وہ کس طرح سجدہ ریز ہوئے ہمارے جوانوں کے آگے. اور یہ ساری اللہ پاک وہ تو استعمال کر رہا ہے، لیکن وہی سوال یہ ہے کہ افغانستان کیوں استعمال ہو رہا ہے یہ بات. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ایک موقع پر ڈسکشن کے دوران یہ بھی انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ TTP سے آپ خود بات کر لیں، یعنی وہ ان کے نمائندے آ جائیں اور آپ ان کے ساتھ خود بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. وہ ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی بات کریں گے، ہم سے کوئی ایشورنس چاہتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. آپ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو اینی ایشورنس ٹو یو.
पहली बात तो ये है कि जब ये दोहा के अंदर मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो उस वक्त ही इनको इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था कि ओपनली दुनिया के सामने कह देना चाहिए था कि ये हमारे बस की बात नहीं है, तो आप आए अफगानिस्तान में खुद आके ये चीजें संभाल लें। हमसे गवर्नमेंट नहीं हो रही, हमसे जो सिक्योरिटी मैटर्स हैं वो हैंडल नहीं हो रहे, हमसे बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं हो रही, और टीटीपी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ओपन एक बयान देते हैं, फिर पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। आप जब अपनी सरजमीन पे उनको जगह देते हैं, आप उनसे बाकायदा इस चीज का बता लेते हैं, उनको आपने अंडर स्टेज रखने का, और उनको पाकिस्तान के खिलाफ इन्फिल्ट्रेशन, जब उनके किसी ग्रुप ने कल रात को उनके 15 लोगों का ग्रुप जो है इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, तो उस वक्त ये पहले पाकिस्तान के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग, बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर, उनको एक अम्ब्रेला देते हैं फायर का, ताकि वो उस वक्त बॉर्डर क्रॉस कर जाए। लेकिन ये भूल गए हैं कि अब अगर इनके बस में टीटीपी के साथ बात करना नहीं था, अगर इनके साथ वो अथॉरिटी नहीं थी, तो इनको ये वक्त दुनिया का दोहा जैसे मुल्क का, तुर्की जैसे गारंटर का, जो दो मुल्क बीच में बैठे थे, उनके सामने जो कल रात को जग हसाई हुई है दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया ने देखा जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अफगान गवर्नमेंट का वहां इन्होंने अपना दिखाया, तो इससे इनकी जो थोड़ी बहुत साख रह गई थी कि वहां अब काबुल में इनकी गवर्नमेंट है और इनकी रिट है, वो भी कल खत्म हो गई है। जहां तक इनका ये ऑफर है कि टीटीपी के साथ पाकिस्तान खुद बात करे, पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे दे दिया है, वो किसी भी सूरत किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ बातचीत नहीं करेगा। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान अपनी बॉर्डर्स की हिफाजत करना बखूबी जानता है। ये एक लिहाज था, ये एक इतिहास था जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से कर रहा था कि कम से कम आप लोग इस बात के ऊपर वाज़ेह हो जाओ कि पाकिस्तान आपसे बातचीत करना चाहता था इस टॉपिक पे। पाकिस्तान पुरअमन तरीके से एक जिम्मेदार मुल्क होते हुए आपको एक मौका देना चाहता था जी, लेकिन आप इन अफगानिस्तान ही ना चाहे तो फिर उनका अगर मकसद ही कुछ और है और डिक्टेशन ही कहीं और से आ रही है। सर, ये सदर ट्रंप का भी बताएं कि जो उन्होंने मेंशन किया अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, उन्होंने कहा जी मैंने 8 जंगे 8 महीने में रुकवाई हैं, ये भी रुकवा सकता हूं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा अनक्लियर सा कोई एक मैसेज था जो कि समझ नहीं आया कि क्या ये वेट कर रहे हैं कि फुल फ्लेज वॉर हो तो वो रुकवाएं, या उनको लग रहा है कि ये मसला आगे जाएगा ही नहीं तो जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनकी ट्रंप साहब बादशाह आदमी हैं, वो जिस मूड में होते हैं उस मूड का बयान वो दे देते हैं और ये दुनिया फिर उसको डिकोड करती रहती है। बट मैं जो उस बयान की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने नोट की है वो ऐसे ही थी कि एक जिस तरह एक अनाड़ी और एक खिलाड़ी का कोई मैच हो रहा हो जी, और उसके बारे में कोई सीरियसनेस किसी से पूछी जाए तो वो उसको इतना सीरियस नहीं उस मैटर को लेता। पाकिस्तान एक प्रोफेशनल कंट्री है और एक प्रोफेशनल आर्मी रखता है और उसकी कैपेबिलिटी ट्रंप साहब ने देख चुके हुए हैं। तो उनके सामने ये इवन वर्ड यूज करना के पाक अफगान वॉर, ऑनेस्टली ये मुझसे भी अगर कहा जाता है, इसलिए हम भी कॉन्फ्लिक्ट ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, वॉर बहुत बड़ा पाकिस्तान खुद डील कर रहे हैं आराम से। जी, बड़ा वर्ड। अच्छा सर, मुझे एक दो चीजें और बताएं। ये टीटीपी को रीलोकेट करने की भी बात हुई थी, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया, रीलोकेट टर्म यूज की या क्या टर्म यूज की, जो तालिबान बॉर्डर से हटा के थोड़ा सा उनको अंदर अपने शहरों में ले जाते हैं, ये टर्म यूज की। अच्छा, दूसरी चीज बीएलए का भी तो मसला सर इससे जुड़ा हुआ है ना, बीएलए के भी दहशतगर्द यहीं से आते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया और हम इसीलिए अपना मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं कि हमें तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, पाकिस्तान का इसमें एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि चोर ना पढ़ो, चोर दी मानू पढ़ो। चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो मजीद ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, इनके पीछे जो इनकी मां है जो इस वक्त दिल्ली में बैठी हुई है, जो इस वक्त आप खुद देखें कि अफगानिस्तान के अंदर 8 कौंसल खाने काबुल में ये लोग खोल के बैठे। नहीं सर, लेकिन देखे ना, उससे तो मुज़ाकरात हमारे हो नहीं रहे। देखिए, हम इस पोजीशन में नहीं है कि भारत को हम क्या कह ही सकते हैं, ठीक है ना, हम पीस टॉक्स कर रहे हैं, उससे ना टेबल टॉक हो रही है। हम जिनसे टेबल टॉक कर रहे हैं
تو ان کے ساتھ ہی ہم کوئی راستے نکالیں گے نا سر. ماں تو خیر وہ ہے, لیکن کیا کیا جائے پھر تو اس کا مطلب ہیلپ لیس ہیں ہم بھی. دیکھیں کبھی بھی کسی کرائے کے قاتل کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک نہیں ہوتا. یہ بڑا واضح اس میں ایک سوورن اسٹیٹ جو کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے وہ بیٹھ کے ان کے ٹیررسٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے. پاکستان اس کے اوپر اپنا واضح موقف دے چکا ہوا ہے. اور ہاں ہم دنیا کے سامنے ان کو ہم کی کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں کر رہے جس کے اوپر ہم پہلگام کی طرح ایک جھوٹا ایک پورا اسٹیج ڈرامہ. ایک ریئلٹی ہے پاکستان پوری دنیا کے سامنے اس وقت وہ ملک ثابت ہو چکا ہوا ہے جس نے ٹیررزم کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اب اس اسٹیج کے اوپر آ کے اگر ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاک کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اب ہم ان شہداء کے خون کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے جنہوں نے آج پاکستان کو اس عزت تک لانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں. پاکستان سر یہ اگر یہ کانفلکٹ اور آگے بڑھتا ہے اور کوئی سولوشن نہیں نکلتا اور اس کے بعد اگر ہم فل فلیج وار کی طرف ایکچولی جاتے ہیں تو تھوڑا سا پاکستان کی آپ بتائیں کہ پوزیشن کیا ہے اور افغانستان کا سٹانس کیا ہوگا, کس قسم کی جنگ ہو سکتی ہے, بارڈرز تک رہے گی, شہروں تک آئے گی, سمندر تک جائے گی, اور یہی 15 سال پیچھے ہم چلے جائیں گے جیسے افغان وار لڑی ہم نے اور کیا اس سچویشن میں انڈیا بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ یہ یہاں مصروف ہیں تو وہ بھی اس کے بعد کچھ شرارت کریں, تو کس طرف ملٹری اس میں کہاں جا سکتی ہے یہ جنگ, کتنی سیویئر ہو سکتی ہے؟ بھارت جو ہے وہ وہاں ٹیررزم کو تو پروموٹ کر سکتا ہے, ایکسپورٹ کر سکتا ہے, سپورٹ کر سکتا ہے, اس کو پشت پناہی کر سکتا ہے, مگر جب یہ جو لڑنا ہوتا ہے نا یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہوتی, نہ ہر ایک کے بس کی بات ہوتی ہے. افغانستان نے یہ ضرور اپنے آپ کو ایک پورٹریٹ کیا ہے کہ وہ سپر پاورز کا ایک گریو یارڈ ہے, اور جس نے آپ کے رشیا کا قبرستان دیکھنا ہے تو افغانستان میں دیکھیں, جس نے امریکہ کا قبرستان دیکھنا ہے, لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ قبرستان ضرور افغانستان میں موجود ہیں, لیکن افغانوں نے یہاں صرف ایک گولکن کا رول پلے کیا ہے. وہ یہ بھول گیا کہ یہ جتنے قبرستان بنے تھے اس کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ دینے والا ان کو کون سا ملک تھا. آج تک یہ جو ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ یہ بات کر رہے ہیں. وار آن ٹیرر میں تو ہم ہمیشہ ساتھ رہے, 99 کے بعد سے تو دیکھیں نا وہ تو ہم وار آن ٹیرر میں یو ایس کے ساتھ رہے, تو افغانستان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف تو ہم لڑتے رہے ہمیشہ. تو کون سا ملک تھا یعنی بھارت نے سپورٹ کیا؟ کسی نے بھی نہیں. وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ساری پاکستان نے دی تو یہ اس قابل ہوئے. آج بھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر جب امریکہ نے یہاں سے ایگزٹ کرنا تھا تو پوری سپورٹ جو ہے دوحہ میں آفس پاکستان نے ان کا کھلوایا, مذاکرات پاکستان نے کروائے, ان کو ٹیبل پہ پاکستان نے بٹھایا, ان کو اس قابل کیا کہ یہ اس گورنمنٹ میں آ کے یہ امریکہ کو یہاں سے چلتا کرے. مگر جب بات پھر آ کے آپ کی سوورنٹی کی آنی ہے اور آپ نے ڈکٹیشن جب بھارت سے لینی ہے تو پاکستان کی کسی صورت بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. اور پاکستان آپ اگر جیوگرافیکلی اس بارڈر کو دیکھیں گے نا افغانستان کو تو یہ ٹوٹل 12-13 کلومیٹر کی بیلٹ ہے جو ماؤنٹینیس بیلٹ ہے, جس کے اوپر یہ جو ہے کھیل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ساری انفلٹریشن ہو رہی ہے. آلدو وی شیئر اے ویری لانگ بارڈر جو کہ ہم 2460 کلومیٹر کا بارڈر ہے جو پاکستان اور افغانستان شیئر کرتے ہیں, جو پاکستان صرف ایک سائڈ سے مینج کر رہا ہے, دوسری سائڈ سے انتہائی غیر ذمہ داری کے ساتھ مینجمنٹ ہو رہی ہے. لیکن جب یہ 13-14 کلومیٹر کا بارڈر جو پاکستان آگے جو ان کا ماؤنٹینیس رینج ہے اس کو اگر پاکستان ٹیک اوور کر لیتا ہے تو اس کے بعد آگے چٹیل میدان ہے. ان کی ساری گریلا وارفیئر جو ہیں وہ جن سارا پاکستان کا بھرپور صلاحیت موجود ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. بہت شکریہ صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. اور یہ صورتحال ہے اور کافی ہے, یہ تھوڑی پیچیدہ صورت ہے. یہ ڈسکس بھی اس کو کریں گے کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا کسی بھی کانفلکٹ اور جنگ کے لیے ہم تو تیار ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن یہ کہ اس کو ڈسکس کریں گے. جی بالکل کرنا ہوگا. 2-3 چیزیں اس کی ہیں جو افغانستان کی کیا وار لیوریج ہے, ہماری کیا لیوریج ہے, کیا اسٹرینتھس ہیں, سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے. نالج از پاور, اور ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک لیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ.
ویلکم بیک ٹو رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ ایوری ون. لیکن کیا گڈ مارننگ کریں, ابھی جو خبر وہی نا ایسا ہوتا ہے ہماری بریک کے دوران, وہ بہت ہی خوفناک خبر. ناظم آباد میں جو واقعہ ہوا ہے, وین میں آتی زدگی ہوئی ہے, 6 بچے جلس گئے, انہیں اسپتال منتقل میں ابھی شو کے شروع میں یہ بات کر رہے تھے تو میں نے ذکر یہی کیا تھا کہ سب سے خطرناک جو گاڑی چلا رہے ہیں روڈ پہ جو ہیں وہ اسکول وینز والے ہیں. رانگ وے آ رہے ہیں, اسپیڈنگ کر رہے ہیں, اپنے جو آپ کی سگنلز ہیں ان کو جمپ کر رہے ہیں. ان کو تو سب کو منع کر دینا چاہیے, جو وینز والے ہیں نا, کہ یہ ود پراپر لائسنس وغیرہ ان کو اور چیک لسٹ ہو کے, جی کیا بچے سلنڈر بھی جو ہوتا ہے نا, گیس سلنڈر, یہ وہ والے دھماکے میں ہوتا ہے, اس کی مینٹیننس ہوتی ہے. یہ تو ایک خبر آئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ظاہر ہے ہمارے بھی. لیکن ابھی ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی اس وقت نظر آ رہی ہے. خبر گھر میں اور 53 ممبرز ہیں آزاد کشمیر میں, اور 27 ممبرز آ گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. فریال تارپور صاحبہ اسلام آباد میں موجود تھیں اور وہاں پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان نے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ساتھ ہے. لیکن اب یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جو انوار الحق صاحب تھے وزیر اعظم, وہ بھی ان کو بھی نون لیگ سپورٹ کر رئی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ تھے بھی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ استحکام پارٹی کے تھے. تو پھر یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایک حکومت بنائے جو کہ نون لیگ کا بھی جس میں اشتراک نہ ہو؟ تو ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد نیر علی صاحبہ نے. نیر صاحبہ گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں. اور سب سے پہلی دفعہ آپ ہمارے شو پر آ رہی ہیں, تو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو ظاہر, تھینک یو نادیہ. جی نیر جی ذرا بتائے گا کہ اس چینج سے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں, کتنے خوش ہیں؟ دیکھیں نادیہ, ابھی تو مطمئن ہونے کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب حکومت بن جاتی ہے, لیکن مجموعی طور پر اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, وہ جو آپ بات کر رہے تھے ابھی, تو اس کے پیچھے محرکات بہت سارے ہیں. اس کو اگر آپ تھوڑا وے بیک لے جائیں تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے آزاد کشمیر کی, اس کے حوالے سے آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح سے وہ بار بار جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے. لیکن پہلی بار جب عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سڑکوں پر آئی تھی اپنے مطالبات کے ساتھ, تو اس وقت تمام جو سیاسی پارلیمانی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر کی, انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. لیکن اب جب وہ بار بار بیچ میں آتی رہیں, اپنے مطالبات منواتی رہیں, لیکن اب کی بار جب وہ سامنے آئے ہیں اور سڑکوں پر آئے ہیں تو اس کا سینیریو تھوڑا ڈفرینٹ تھا. کیونکہ ایک تو ان کے مطالبات کے اوپر بنیادی اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ 38 مطالبات تھے ان کے, جس کے اوپر وہ کسی صورت جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ان کے مطالبات جو ہے وہ 36 مان لیے گئے. اب اس مطالبات کے ماننے اور تحریک کے درمیان میں جو ایک دوسرا سیناریو ڈیولپ ہوا, وہ یہ کہ آزاد کشمیر میں جو ایک مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت تحریک آزادی جاری ہے, اور آزاد کشمیر میں اس وقت جو مجموعی طور پر صورتحال ہے, اس کے بعد جو ہمارا مشرقی پڑوسی ہے بھارت, اس نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو یہ تحریک تھی اس کو بڑا نیگیٹولی یوز کیا گیا, اور چودھری انوار الحق پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اس تحریک کو ڈیفیوز کرنے میں اور جو ایک نیریٹو اسٹیٹ کے اگینسٹ, پاکستان کے اگینسٹ, آزاد کشمیر کی اپنی حکومت کے اگینسٹ بن رہا تھا, اور وہاں پہ جو عوامی ایک رد عمل تھا شدید قسم کا, جس میں تشدد بھی ہوا, ہلاکتیں بھی ہوئی, تو وہ ساری چیزوں کو ڈیفیوز کرنے میں, کنٹرول کرنے میں. نہیں صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, انوار الحق صاحب جو تھے, دیکھیں وہ تو ان کی کوئی سٹینڈنگ تو تھی نہیں اس طرح, نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے, ان کو چلا تو نون لیگ ہی رہی تھی, ٹھیک ہے, یا پھر پیپلز پارٹی یا جو دیگر لوگ آزاد ہوں گے وہاں پر. تو یعنی یہ پیپلز پارٹی نے جو ابھی ایک ایکٹیو کردار ادا کیا ہے کہ بھائی گورنمنٹ ہی ہم لیتے ہیں اور گورنمنٹ ہم چلاتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ پیچھے بیٹھ کے بھی چل سکتا تھا جیسے سسٹم چل رہا تھا. جی بالکل زہیب, لیکن میں وہ اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ جو سارے محرکات ہیں نا, ان کی وجہ سے وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات میں ساتھ تھیں, وہ اب بھی جو ہے وہ ان سے الگ ہو گئیں. اس بار وہی سیاسی جماعتیں جو ہیں, انہوں نے کسی ایک بھی پارلیمانی جماعت نے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ نہیں دیا, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو آئروز کا معاملہ ہو گیا کہ آپ اسٹیٹ کو جو ہے وہ, ریاست کو جو ہے وہ یرغمال بنائیں اور اس کے بعد اپنے مطالبات منوا لیں. تو اس بار پھر یہ سارے اس سچویشن کا رد عمل آیا کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ وہ اب نہیں بیٹھیں گے. پھر نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں بھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نہیں بیٹھیں گے. تو اب جو ہے وہ چودھری انوار الحق کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار تمام پارلیمانی پارٹیوں کی جانب سے کر دیا گیا. نہ صرف یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی, بلکہ جو فارورڈ بلاک جو کہ خود چودھری انوار الحق کے ساتھ تھا, اور اس وقت جو ہے وہ چودھری انوار الحق نے ایک بھاری مارجن کے ساتھ ان ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی, ان میں سے بھی صرف 2 لوگ جو ہیں وہ چودھری انوار الحق کے ساتھ ان کی ایک
میٹنگ میں شامل ہوئے, جس سے کہ ایک فضا بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لیکن اب جب مسلسل جو ہے اس کے اوپر جب معاملات آگے بڑھے, کراچی میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی فریال تالپور کی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صدارت میں, یہ وہاں پر بڑی میٹنگ ہوئی جو کہ آزاد کشمیر پارلیمانی گروپ کی تھی. اس میٹنگ میں یہ طے کر لیا گیا کہ بھئی اب ہم انوار حکومت کے اندر نہیں بیٹھیں گے. سی سی کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ پھر یہ میٹنگ, یہ ساری جو مذاکرات ہیں, یہ ساری جو گفتگو ہے, یہ صدر آصف علی زرداری تک پہنچی ہے. یہاں پر 2 روز سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بڑی گہما گہمی تھی, مسلسل ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں, توڑ جوڑ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد اب جو اس وقت سیناریو بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ بغیر کسی جو ہے وہ سپورٹ کے اپنی حکومت بنا لے. تو یہ سارا جو ایک ڈیولپنگ سچویشن تھی, لیکن گزشتہ روز جو ہے وہ 10 ارکان نے مزید جو ہے, جو فارورڈ بلاک کے ارکان تھے, جو چودھری انوار الحق جو اس وقت سٹنگ وزیر اعظم ہے ان کے ساتھی تھے, انہوں نے پیپلز پارٹی میں غیر مشروط شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. اب وہ نہ صرف اعلان کر دیا بلکہ فریال تالپور صاحبہ کل سارا دن اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں موجود تھی. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ مسلسل جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے, وہاں پہ شمولیت اختیار کر رہے تھے. اور ان 10 لوگوں کی شمولیت کے بعد پہلے ہی پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ اس وقت اکثریتی جماعت ہے, 17 ممبرز اپنے موجود تھے, تو 27 ممبر ہو گئے. اور ان 27 ممبرز کے بعد اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ وہاں پر ایون اگر نون لیگ کی وہ جو 9 ووٹس ہے وہ ان کو نہ بھی ملیں تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گی. نہیں, یہ بتائیے گا کہ جو نون لیگ ہے ان کا کیا سٹانس ہے, ان کا کیا ریاکشن ہے, پیپلز پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد گزشتہ روز جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون بھی کیا گیا تھا, اور اس میں ایک کمیٹی جو ہے جو کہ 2 دن سے چل رہا تھا کہ اس کو ایک میکنزم طے کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ کمیٹی فارم کر دی جائے. تو اب جو ہے وہ آگے یہ ہونے جا رہا ہے نادیہ, آج جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوگی اس کمیٹی کے درمیان میں جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اے جے کے درمیان میں جو ہے وہ مشاورت کرے گی. اب یہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں نون لیگ کی طرف سے احسن اقبال ہیں, رانا ثناء اللہ ہے اور انجینئر امیر مقام ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف ہیں, قمر زمان کائرہ ہیں. تو یہ لوگ مل کر بیٹھیں گے آج, اور آج وہ اس کا میکنزم بنائیں گے کہ آیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ کو نون لیگ کی سپورٹ پیپلز پارٹی کو حاصل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اگر ووٹ نہیں کرتی ہے, نون لیگ اگر ووٹ نہیں کرتی ہے تو پھر وہ اپوزیشن بینچز میں پہلے سے بیٹھنے کا فیصلہ کر چکی ہے, ووٹ کر کے بھی وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ سکتی ہے. تو جو یہاں پر جو وفاق کے اندر ایک کوئلیشن, وفاق کے اندر ایک اتحادی جماعت کا تصور موجود ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوں گی. اچھا دیکھیے, مجھے بتائیے گا کہ اس وقت دیکھیں ریاست کی جو پالیسیز ہیں, ہم یہ بات اپنے شو پر بھی کرتے ہیں کہ کے پی کے تھوڑا سا ٹربلڈ ہے, تو اس وقت جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو ریاست کی پالیسیز کے ساتھ الائن ہونا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر بھی ہے, تو توجہ اسی طرف ہے نا جس جانب یہ قدم اٹھائے گئے ہیں, اور اس کا آبجیکٹو اگر ویسے دیکھا جائے اوورآل تو یہی ہے. اور وہاں کے لوگ خوش ہوں, مطمئن ہوں, بہت ضروری ہے. ان کا کیا ریاکشن ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر جو ہمیشہ سے ایک مطالبہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ کشمیری عوام, جو کشمیری جو وہاں کے شہری ہیں, ان کی جو سپورٹ ہے اور ان کی جو بہتری ہے ان کے لیے کام کرے. اب وہ انفراسٹرکچر کی بہتری بھی ہے, اس کے اندر وہاں پہ بہت سارے منصوبے ہیں جو پینڈنگ ہیں, وہ ان کی طرف بڑھیں. لیکن گزشتہ یہ جو ابھی جو اس وقت دور حکومت جا رہا ہے, اگر آج ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کے توسط سے بھی یہ بھی نیوز دے دوں کہ آج یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ چودھری انوار الحق جو ہے وہ مظفر آباد میں اس وقت موجود ہے, وہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے, اور اس پریس کانفرنس میں وہ کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں جس میں وہ مسافی بھی ہو سکتے ہیں, وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا جو پیش رفت ہے یہ آج ہونے جا رہی ہے. اچھا, کوئی ایسا کوئی ٹرم آئل نہیں ہے, اس کو ٹرم آئل نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ ان کی اسٹینڈنگ ہے, اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ اندر کوئی ایسی وہاں پر اس وقت جو ہے وہ انریسٹ کی سچویشن نہیں ہے کہ چودھری انوار الحق کی کوئی وہاں پہ محبت ہو اور لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے ہوں سڑکوں کے اوپر. لیکن جو اسٹیٹ کی پالیسیز کی آپ نے بات کی, وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ فلا دیکھا گیا جب اس بار عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا تھا اس کے دوران,
کہ اسٹیٹ کی پالیسیز کے اوپر سوالات اٹھے, اور خاص طور پہ جو وہاں پر اسلام آباد پولیس گئی, پاکستان فوج گئی, کیونکہ آلریڈی پاکستان فوج وہاں بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت چوکنا رہتی ہے, وہاں پر اپنی قربانیاں دے رہی ہے تاکہ وہ بارڈر جو ہے وہ محفوظ رہے. تو کشمیر تو ہمارا ہے, ہم اس کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے, بھارت چاہے جو بھی کہے, لیکن بھارت کی طرف سے جو ایک پروپیگنڈا منفی کیا گیا اس کو وہاں پر ہوا دینے کی ایک وجہ بنی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا دھرنا, اور وہ جو 38 نکات لے کر بیٹھے تھے وہ ایک مقام. لیکن بہرحال ایک سیاسی طور پر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اچھا موو, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں جو کہ پہلے بھی رہی ہے, تو سیاسی طور پر ایک اچھا موو ہے. تھینک یو سو مچ نیئر, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. دیکھیے جہاں بڑا ضروری ہے, ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی اسٹیبل گورنمنٹ ہے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن بڑا ضروری ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں اس وقت وہ تپے ہوئے بھی ہیں, خوش نہیں ہیں, مطمئن نہیں ہیں پچھلے گورنمنٹ سے, تو ضروری ہے کہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے, ان سے جو وعدے کیے جائیں ان کو پورا کیا جائے, ان کو مطمئن رکھنا, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, مطالبات ہیں, ان کو پورا کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور یہ جو ایک ریاست کی طرف سے اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے نا, تھوڑا سا انریسٹ جو ہے ہمارے بارڈرز پہ ادھر ادھر, تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ریاست جو پالیسی بنا رہی ہے تمام یونٹس اس پالیسی کو ہی ٹو کرے, تاکہ ہم وار آن ٹیرر اور سارے معاملات جو ہیں اس کو ٹیکل کر سکیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کے مسائل تھے, اب ہم کے پی میں بھی دیکھ رہے ہیں مسئلے, آزاد کشمیر میں بھی تھوڑا انریسٹ, یہ تینوں جو ہمارے ہیں پلرز کو ان کو اسٹرانگ کرنا بہت ہی ضروری ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا. تو یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید باتیں کریں گے. ابھی ای چلانز کراچی میں شروع ہو رہے ہیں. آئی یو ریڈی زہیب, آئی یو ریڈی؟ جی میں بالکل, میں تو ویسے بھی میرا خیال ہے میں تو سیلیبریٹ کروں گی کہ جب فائن آئے گا تو مجھے پتا چلے گا کہ سسٹم کام کر رہا ہے, کیمرے چل رہے ہیں. میں نہیں بریک کرتا, کوشش کرتا ہوں کہ نا, لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں فائن آ گیا میں خوش ہوں. چلے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, جائے گا نہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں اب نیکسٹ ہم کیا ڈسکس کریں؟ اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر فیول پرائسز کی بات کرتے ہیں, انرجی کاسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اور اسی سے جڑا ہے کاسٹ آف پروڈکشن بھی سارا, اور اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اکانومی کا گروتھ ریٹ. ٹھیک ہے, بالکل. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی صنعت و زراعت کی ترقی کے لیے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کر دیا. صنعتوں اور کسانوں کو آئندہ 3 سال میں رعایتی قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی. یہ اعلان صنعتی اور زرعی شعبے کے ماہرین اور کاروباری برادری کے وفد سے ملاقات کے بعد کیا گیا. وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ صنعتی شعبے کو 34, زرعی شعبے کو 38 روپے پر ملنے والے یونٹس کی قیمت کم کر کے اضافی یونٹس فراہم کیے جائیں گے. آئندہ 3 سال میں صنعتی زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ پڑے گی. تو کافی بڑا ریلیف ہے اگر دیکھا جائے. فرق پڑے گا 34 اور 38 سے 22 روپے. بہت ضروری بھی ہے. اس دفعہ جو سال فلڈز آئے ہیں اس میں ویسے ان کا کسانوں کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہر طرح سے جو ہے نا ان کو ریلیف ملنا چاہیے. بالکل, اور انڈسٹری کو بھی ملنا چاہیے. انڈسٹری کا بھی ہمارا پہیا نہیں چل رہا ہے. ایس ایم ایز ہماری اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہیں, تو جب ایس ایم ایز کام نہیں کریں گی, امپلائمنٹ کیسے جنریٹ ہوگی, اور کیسے ہماری اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھے گی, پہیا بڑھے گا. بالکل. اور یہ آپ کی جو انڈسٹریل کمیونٹی ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور بیٹھ بھی رہے ہیں, ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں, تو یہ اس کا آؤٹ کم ہے. اور ایسے ڈسکشنز ہونے چاہیے کہ ان کو کیا مسائل ہیں, فارن انویسٹرز آئیں ان کو کیا مسائل ہیں, بہت ساری فیکٹریز لگنی چاہیے یہاں, وائی ناٹ. بالکل. معاشی تجزیہ کار خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خاقان صاحب بہت شکریہ, گڈ مارننگ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو پر. سر مجھے بتائیے گا کہ بہت وقت کی اہم ترین ضرورت تھا, کیونکہ ہماری گروتھ بالکل بھی نہیں ہے, اور یہ انرجی پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں, کسانوں کو پرابلم, انڈسٹریلسٹ کو پرابلم. تو خیر ایک اچھا قدم, آپ اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو انرجی انپٹ جو ہے وہ ایک نہایت ہی سے آپ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے دنیا میں کمپیٹیٹیونیس کا. مطلب بٹ کوائن مائننگ سے لے کر ٹیکسٹائل تک, ایگریکلچر سے لے کر سروس انڈسٹری تک, انرجی کاؤنٹس الاٹ. پاکستان میں جو انرجی کا سیکٹر ہے چونکہ کمپلیٹلی اسٹیٹ کنٹرول میں ہے, یہ اس کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس کو ہم نہ پرائیویٹائز کر سکیں, نہ ڈی ریگولیٹ کر سکیں, نہ ہی لبرلائز کر سکیں. اس وقت 45,000 میگا واٹ پاکستان میں بنانے کی کیپیسٹی ہے, اور ونٹرز جو اب ہم ہٹ کریں گے 10-12,000 میگا واٹ سے اوپر ڈیمانڈ نہیں آتی. آپ کو پتا ساری ایئر کنڈیشننگ ڈیمانڈ جو ہے ہاؤس ہولڈ کی وہ ٹوٹ جاتی ہے. سو اگر آپ اس کو اس طرح سوچیں تو جو نئی بجلی استعمال کرتا ہے کوئی بھی صارف, وہ اگر ایگریکلچر میں یا مینوفیکچرنگ میں اپنے
उसी कम्पिटिटिवनेस पे रहता है, यानी कि 34 और 38 पे। ये रीजनली भी और ग्लोबली भी एक कम्पिटिटिव रेट नहीं है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसकी बहुत सी वजूहत है जिसमें हम जा सकते हैं। सबसे बड़ी वजह हमेशा याद रखें, स्टेट कंट्रोल ऑन द एनर्जी सेक्टर है और कंपिटिटिव मार्केट का ना होना है। पर जो नई बिजली आप बनाते हैं उसमें अगर आप सिर्फ फ्यूल कॉस्ट पे, और क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो लग चुकी है, उसके तो पैसे नहीं देने हैं जिसको आप कैपेसिटी चार्ज करते हैं। अब अगर आप नई इस्तेमाल करते हैं और हम सिर्फ फ्यूल कॉस्ट उसकी लेकर बिजली दे दें, तो ये अच्छा कदम है। अच्छा कदम इसलिए भी है कि इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द बजट नहीं है। तीसरी बात, ये अच्छा कदम इसलिए है कि इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रॉस सब्सिडाइजेशन पे नहीं है। बट सवाल ये उठता है कि क्या इस नहीं सर, लेकिन सब्सिडी कैसे जाएगी? आप ये कह रहे हैं इसका बोझ पे ये जाएगी कहां से? सब्सिडी, ये अमाउंट कहां से जाएगा? ये जो हम एक्चुअली इसमें कोई सब्सिडी इन्वॉल्व ही नहीं है। ये ऐसा है कि इस वक्त 22 रुपए अगर कॉस्ट है एडिशनल बिजली बनाने की, उसी कॉस्ट पे आपको बिजली दे दी गई है। बिकॉज जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो असल चार्जेस हैं, यानी कि जो आपने कैपेसिटी लगाई है उसके चार्जेस तो 38 रुपए में कवर हो गए हैं। अब जब आप नई बिजली बनाते हैं तो आपने जो प्लांट लगाने की खर्चा है वो तो आपसे 38 रुपए में निकाल लिया। अब जो आपने उसमें फ्यूल डाला वो 22 रुपए की बिजली बना रहा है, तो 22 रुपए की आपको मिल गई। दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। जी सर, फिर भी समझ नहीं आई। नहीं सर, फिर हम क्यों सफर कर रहे हैं? कंज्यूमर क्यों सफर कर रहा है अगर इतना इजी और है इसमें फॉर्मूला जरा है? ये नई बिजली पुरानी बिजली, जरा ये भी समझ नहीं आई कि 38 रुपए अभी भी उनको किसी कैपेसिटी में अदा करने हैं, और 22 वाला रेट किस पे पड़ेगा, जरा थोड़ा वो क्लियर करें। सो आपके घर बिजली आ रही है, लेट से आपने एक घर पे सिलाई मशीन लगाई हुई है, यही आपकी फैक्ट्री है, राइट? ठीक है। आप सिलाई मशीन 38 रुपए की बिजली लेके चला रही हैं, ये आपकी फैक्ट्री है, आप कपड़ा बना रही हैं, बेच रही हैं, आसान तरीन तरीका है। अब आप कहती हैं कि नहीं, मैं सिलाई मशीन 8 घंटे चला रही थी, अगर बिजली सस्ती हो जाए तो मैं 12 घंटे चला लूंगी, बिकॉज मैं कपड़ा सस्ता बना के कंपीट कर सकती हूँ लेट से वियतनाम से। इस तरह सोच लेते हैं। अब आपको जो नई बिजली है वो 22 रुपए की मिल गई तो आप थोड़ी सी कंपेटिटिव हो गई, ये तो आपकी बात है। अब वो नई 22 रुपए की क्यों है, 38 रुपए की क्यों नहीं? क्योंकि जो 38 रुपए की बिजली है, लेट्स से कि आपके को एंकर जो है उनका प्लांट था, उनकी जो फॉर्मल कैपेसिटी चार्जेस हैं, यानी कि बिजली लगाने का जो प्लांट है उसकी जो वो सालाना पेमेंट करते हैं वो तो 38 रुपए में कवर हो गई। अब उन्होंने उसी प्लांट में 8 घंटे की बजाय 4 घंटे का और फ्यूल डाला और बिजली बना ली। उस फ्यूल के डालने की कीमत अगर सिर्फ 22 रुपए है तो आपको वो 22 रुपए में बिजली दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, इसलिए कोई कॉस्ट सब्सिडी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये अच्छा कदम है। बट मैं फिर कहता हूं, एनर्जी सेक्टर पे कल मैं एक 2 घंटे का लेक्चर दे रहा था। Here's my take on this. एनर्जी सेक्टर तंजीम नौ मांगता है, रिफॉर्म नहीं मांगता। जब तक आप इसको डीरेगुलेट नहीं करेंगे, कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनाएंगे, बिजली के बेचने की कंपनियों को सरकारी तहवील से निकालेंगे नहीं, एनटीडीसी ब्रेकअप करना ठीक है, उसमें भी जब तक कंपटीशन नहीं लाएंगे, पॉलिसी साजी के लिए एक एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे जो प्रोफेशनल्स पे मुहित हो, रेगुलेटर्स बाहर से नहीं लाएंगे जो मुल्क में मार्केट मेकिंग कर सकें। आज से मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं, जल मुशर्रफ जब हुकूमत छोड़ के गए थे 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। अभी जब फाइनेंस इंजीनियरिंग नहीं हुई थी तो ये 2500 अरब पावर सेक्टर में था, 2500 अरब गैस सेक्टर में था। एवरी अथॉरिटी दैट हैज टेकन ऑफिस हैज फाउंड इट डिफिकल्ट बिकॉज ये रिफॉर्म मांगता नहीं है। सारा जो इसका पैराफिनेलिया है वो बिल्ड इस चीज पे किया जा रहा है कि रिफॉर्म कर दें। ये रिफॉर्म का स्टोरी सर, लेकिन वो एलएनजी प्लांट्स भी तो थे ना, ये तजुर्बे तो हुए हैं, कोशिश तो की गई है। फिर आपके इलेक्ट्रिक से ही लोग तंग हैं, ये भी तो प्राइवेटाइज करके हमने देख लिया सर। राइट, सो यही आपकी बात है कि अगर आप छोटे छोटे पैच वर्क के रिफॉर्म भी करेंगे, पैच वर्क प्लस रिफॉर्म भी करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। इसको जब तक आप होलिस्टिकली, यानी कि जैसे कहेंगे पूरा तंजीम नौ, आपको मैं एक मिसाल देता हूं, पाकिस्तान में 2 तंजीमें नौ हुई हैं। पीटीवी एक लाइसेंस आज ही रखते, आप सोचते आपकी नौकरी होती, आप दोनों रोजगार होते। मैं हमेशा समझाने की ये कोशिश करता हूं, उसको हमने खुलने दिया, 80 चैनल बनने दिए, कंपटीशन आने दिया, इसी से नौकरियां भी निकल, कंपटीशन भी होता है और लोगों को इन रसाई भी होती है। ये पाकिस्तान जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो जी।
اچھا پتہ ہے یہ زہیب یہ بزنس ہب ہونا چاہیے پاکستان, جو اس کی لوکیشن ہے, جو یہاں اتنا مین پاور ہے, اسکل کے بھی لوگ ہیں, محنتی بھی لوگ ہیں, یہ تو بزنس ہب ہونا چاہیے تھا. فورن انویسٹمنٹس اب آنی چاہیے اور لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی واٹ از ہولڈنگ اس بیک, کیا چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ وہ کر بھی دے تو کتنا اچھا ہو جائے. کتنے ٹیکسز سے آپ کا جو ریونیو ہوگا مارکیٹ میں آنا چاہیے, لیکن کمپیریٹو جب مارکیٹ ہوگی تو اس میں ظاہر پروڈکشن ہوگی. اب پروڈکشن ہوگی کس طریقے سے؟ جی خان صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے نا, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ دونوں کا. میم کا بھی سوال اچھا ہے کہ وائی آرنٹ وی اے کمپیٹیٹو اکانومی, بیکاز وی ڈونٹ بلیو ٹو بی اے کمپیٹیٹو اکانومی. سب سے بڑھ کے دیکھیں نا, کمپیٹیٹو اکانومی کے لیے اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ 170 ادارے تو اسٹیٹ چلا رہی ہے. سب سے پہلے اس کا فٹ پرنٹ کم کرنا ہے. نمبر 2, آپ نے ایک ایمبیانس کریٹ کرنی ہے پورے ملک میں. ہم دنیا سے پیسے مانگتے ہیں کہ آپ آ کے انویسٹ کریں, یہ اس مائنڈ سیٹ کو ہی تبدیل کر دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنا گھر اتنا اچھا بنائیں کہ لوگ آ کر یہ اپنی فیکٹری یہاں لگا کر یہاں سے ایکسپورٹ کرنا چاہیں. سو Pakistan is still working on a mindset where I have to go ask for FDI. I don't want to go and ask for FDI. I want to be such a good place with such a good ambience, with such a good competitive energy cost, with such deregulated economy, a competitive market. اپنی بھی 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے, دنیا کو بھی بیچیں. سو یہ مائنڈ سیٹ ابھی تک تبدیلی. تو یہ آسان لفظوں میں ڈاکٹر صاحب پھر یہ کہ 3-4 چیزیں بتائیں جو کہ فیکٹری والے مانگتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, یا فورن انویسٹرز چاہتے ہیں کہ جی یہ 3-4 جو ہمارے مسئلے ہیں یہ حل کریں. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر کہیں پہ سٹارٹ کرنا ہو تو 3 سال لیٹس سے اتھارٹیز یہ ڈسکس کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نو کر دیں. اس کا مطلب صرف پاور نہیں ہے, اس کا مطلب گیس بھی ہے, پانی بھی ہے, پیٹرولیم بھی ہے. اس کی پوری تنظیمیں نو کر دیں. ایک سرجیکل ٹیم لائیں, اسے کہیں کہ اس کو ٹھیک کر دے. بالکل, آئی مین دیٹ ول سیٹ دی ایمبیانس آف دا کنٹری. نمبر 2, ایک جو کباتے ہیں کاروبار کرنے میں, اس کو ایک دفعہ زیرو آؤٹ کر دیں اور کہیں کہ اب کس کو چاہیے ریگولیشن لگانے کی, اور پھر ایک نئی ریگولیٹری ریجیم جو ہے وہ جنم لے گی پاکستان میں. اور نمبر 3, یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے نا, اس سے ایکسپورٹ اورینٹڈ FDI لانے کی کوشش کریں, اگر لانی بھی ہے. ڈومیسٹک انویسٹر کو ایکسائٹ کریں کہ وہ جا کر یہ لائے. اگر آپ ان 3 چیزوں پہ, اور باقی ذرا تھوڑا سا جسٹ فوکس آن دس, بٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دا ڈفرنس بٹوین کنٹریز جو بن گئی ہیں اور دا ڈفرنس بٹوین کنٹریز جو نہیں بنی از اونلی ون, کہ انہوں نے اس طرح کی سرجیکل لوکل ڈاکٹرز کی ٹیمز بنا لی تھیں, چاہے وہ منموہن کی ٹیم ہو انڈیا میں, چاہے وہ 21 فلپینز کے اکانومسٹ ہوں فلپینز میں, یہ ڈین چاؤ پنگ کی ٹیم ہو چائنا میں. دس از دی اونلی اسٹوری ٹو ٹیل. انڈسٹریل ریولوشن آئے گا پھر ہم نہیں, انڈسٹریل تو آ گیا, لیکن دیکھیں اس میں ایک قدم یہ بھی تھا نا کہ سولر پینلز لگنا شروع ہو گئے تھے. یعنی جو اینڈ یوزر تھا, کنزیومر تھا, سولر پینلز لگا دیے تھے, خود کفیل ہو گئے تھے انرجی میں, واپس بھی کر رہے تھے وہ پر یونٹ کے حساب سے. تو یہ بھی اب سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی حکومت کو ایشوز ہیں اور سولر پینل والے پرابلم میں آ رہے ہیں. اچھے خاصے ہمارے بل آنے لگ گئے. میں تو کہتی ہوں سسٹم ہی الٹا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا سر, جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کمپیریٹو ہونا چاہیے. کہاں آسانی بھی ہوتی ہے, اس آسانی کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو بڑا ڈسکریجنگ ہے سب کے لیے انفارچونیٹلی. سو سولر پینلز کی بھی یہ سٹوری ہے کہ چونکہ 12,000 میگا واٹ کے سولر پینلز ملک میں آ گئے ہیں. ایک یہ جسے کہیں گے آپ ایسٹیمیٹ ہے, یہ بھی مصدقہ نہیں ہے, بٹ دس از the number that is going around. تو جو سارا اچھا کسٹمر ہے, جو مڈل اینڈ اپر کلاس کسٹمر ہے, وہ شفٹ کر گیا سولر پینلز پہ. تو گریڈ میں تو اور بجلی جو ہے وہ اویلیبل ہو گئی ہے اور خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو, مڈل اور لوور انکم کو جو نہیں لگا سکتا سولر پینل, اس کو اور ڈیفیکلٹی میں مہنگی پڑ رہی ہے, یا مہنگی کرنے کی گنجائش بن رہی ہے. اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ جو آف گریڈ سولوشنز ہیں یہ کیسے انٹیگریٹ ہوں گے, کس حد تک انٹیگریٹ ہوں گے. دیٹس وائی وی کیپ کمنگ بیک ٹو دا فیکٹ. یہ بھی تھوڑا فیل ہی کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, واٹ اباؤٹ ایک اور انڈسٹری جس کا ہم بڑا سن رہے ہیں روز, وہ EV الیکٹرانک کارز کا پاکستان میں آنا اور بہت ساری آپشنز کا آنا, اور یہاں مینوفیکچر بھی ہوں گے, ان کے پلانٹس بھی لگ گئے ہیں, لگ رہے ہیں. اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ جب یہ ایک آسانی بن جائے گی پھر اس کی قیمت 1 ارب ہو جائے گاڑی کی, کہ اب آ تو گئی, اب لے نہیں سکو گے. اس کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ I always say this کہ سٹیز کا جو موبلٹی کا نظام ہے, یہ آپ نے کیسے ڈیزائن کرنا ہے. مطلب آپ گاڑیوں پہ اور موٹر بائکس پہ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, یا آپ EV بسز پہ, ٹرامز پہ, ٹرینز پہ, واکیبلٹی پہ, سائیکلنگ پہ کرنا چاہتے ہیں. That is the real question you need to ask. آج بھی I mean with
in my thinking جو نظام ہے, پہلے ایک زمانے میں, آئی ڈونٹ نو آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, LNG بسز کا آیا تھا کہ یہ ایک چیز ہے, LNG گاڑیوں میں لگوائیے, LNG موٹر بائک, یو نو LNG واز دا اسٹوری. آج وہ اسٹوری ایو میں لکھی جا رہی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے ہم کٹس منگوائیں, گاڑیاں اسمبل کریں اور لوگوں کو بیچیں, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس موبلٹی کے نظام کو کوئی ایکسپرٹس کی ٹیم ہو جو ہر سٹی میں اس طرح ڈیزائن کرے کہ مطلب. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ فلرش کرے گی پاکستان میں, چلے گی صحیح, سکسیسفل ہوگی یا نہیں دا ای وی انڈسٹری؟ دیکھیے چونکہ سولر پینلز ہیں, لوگ سولر پینل سے گاڑیاں چارج کریں گے اور ضرور یہ کام کریں گے. اس میں سستی بھی موبلٹی ہو جاتی ہے, یہ چلے گی ضرور. کمپٹیشن بھی بہت سی گاڑیاں آ گئی ہیں, تھوڑا سا کریٹ ہوا ہے. بٹ اتھارٹیز ہیو ٹو ریئلی تھنک تھرو کہ ٹرانسپورٹ نظام آج سے 8 سال بعد کیسا دکھ رہا ہوگا. کیا یہ ای وی گاڑیوں پہ ہوگا جس میں ہم امپورٹڈ بجلی یوز کر کے یہ چیز چلا رہے ہوں گے, کہ یہ ان بسز پہ ہوگا, ایک بس 12 گاڑیاں. جسٹ تھنک تھرو, رائٹ, کہ کیا ایک بس ہوگی. فیوچر تو ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ورٹیکل آپ کی جو ہے ٹرامز اور ٹرینز چلیں ساری سٹی میں. ہم تو ابھی بھی سڑکوں کے بیچ میں سے رستے بنا رہے ہیں, یہ بڑا مشکل ہے. اور اس کا بڑا اچھا جو ایک ماڈل ہے وہ تھائی لینڈ ہے, کیسے انہوں نے اپنے ٹریفک نظام کو, جس میں ایک واقعی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, اب کتنے مزے سے فری فلو کرتی ہے بیکاز آف دیز برجز جو اوپر بنائے ہیں انہوں نے, اور وہ ٹرامز اوپر بنائی ہیں جو اوپر چل رہی ہے, ٹرانسپورٹ ساری پورے سٹی کو لنک کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ کاغذ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ میں ریفارمز وغیرہ سے بات ابھی نکل کے آ گئی. ہمیں تنظیمیں نو کرنی پڑے گی اور آسانی کریں. دیکھیے جب آپ نے سولر کی لوگوں کو آسانی کروائی نا, اب ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ آسانی ختم کر دی. انرجی سیکٹر میں ریلیف ملنا چاہیے, جہاں انویسٹ کرتے ہیں وہاں سے پھر کوئی گلا پکڑ لیتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ادھر جائیں, سانس کیسے لیں. ایک بریک کے بعد واچنگ, گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. تو سالوں سے ساری زندگی ہم نے دیکھا کہ جب چالان ہوا تو کیسے ہوا, گاڑی کو روکا گیا, اس کے بعد بحث چلی, چالان ہوا یا یہ کہ کچھ ہوا نہیں ہوا, یا یہ جو بھی معاملات ہوں تھوڑا سا مطلب منامنو کے ریکویسٹ کر کے اور نکل پڑے کہ بھائی کس طرح جانتے ہیں میں کون ہوں, جانتے ہیں میرے وہ رشتے دار. تو اس طرح کی بہت ساری سچویشنز ہوئی, لیکن چالان کا یہی سسٹم تھا. اور پھر دنیا آگے بڑھی اور کیمراز نے پکڑنا شروع کیا, چالان کرنا شروع کیا, اور ہیوی چالان. اور اب یہی جو ہے ٹرینڈ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے, کراچی میں. اب آج سے بالکل ہیومن انوالومنٹ ختم ہو گئی ہے, یعنی وہ جو آن اسپاٹ کھڑے ہوتے ہیں اہلکار, اور پھر میں سے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو لے دے کے کام نکال لیتے ہیں, تو وہ اب نہیں ہو پائے. اب ایسے نہیں ہوگا, بلکہ اب آپ ٹریفک پولیس کو دیکھیں, ان کو سلام کریں, ہیلو ہائی کریں, بہت ذرا سویٹلی ان کو جو ہے نا چالان کرائے گا. ضرور آپ کو چالان نہیں آپ کا کریں گے, ویسے آپ کو روک کے شاید ویسے کچھ پوچھ لیں کہ بھئی یہ کیوں, وہ کیا ان کا کام ہے, لیکن اس کے علاوہ نا ذرا مسکرائے کریں ان کو دیکھ کے, ڈر ختم. بالکل ایسا ہی ہے. تو ای ٹکٹنگ شروع ہو گئی ہے, گاڑی اور موٹر سائیکل والے ہو جائیں ہوشیار, کیونکہ اب بچنے کا چانس کم ہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کراچی سے جو ہے نا اربوں کا ریونیو اس میں نکل سکتا ہے, اتنے آپ فائنز کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنے یہاں ٹریفک وائلیشنز ہوتی ہیں, او مائی گاڈ, آپ کی سوچ ہے. تو ای چالان آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی 365 نیوز فیصل شکیل نے. فیصل سے جانتے ہیں کہ بھائی کیا تیاریاں ہیں. فیصل بتائیے, کیمرے کہاں بڑی آرٹریز پہ لگ گئے ہیں کیمرے, اور آج سے پھر ملنا شروع ہو جائیں گے, کل پہنچ جائے گا, پرسوں پہنچ جائے گا چالان نگر جس کسی نے آج ٹریفک سگنل بریک کیا, انتظار رہے گا. جو ای چالان فیس لیس سسٹم لا رہی تھی ٹریفک پولیس, آج جو ہے وہ 11 بجے کا وقت رکھا گیا ہے سینٹرل پولیس ہیڈ آفس میں. اس کی افتتاحی تقریب ہے جس میں چیف منسٹر مراد علی شاہ جو ہے وہ اس کا باضابطہ افتتاح کریں گے, جس کے بعد سے پورے شہر میں جو ہے وہ ای چالان فیس لیس جو سسٹم ہے ٹریفک کا وہ نافذ کر دیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ 1 اکتوبر سے ٹریفک پولیس سے تمام مشینیں حاصل کر لی گئی تھی, اور یہ 27 روز جو ہے وہ پولیس نے عوام کو دیے تھے, تاکہ جو ہے وہ عوام کو اویئرنیس بھی ہو سکے, اور جو ہے ان کا کوئی چالان جو ہے 27 روز کے درمیان نہیں ہوا. اب جو چالان ہوں گے وہ ہیوی چالان ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم موٹر سائیکل سوار کا ہیلمٹ نہ لگانے پر, پارکنگ نہ ہونے پر اور رانگ سائڈ آنے پر 5000 کا چالان ہے, جبکہ گاڑی والے کا
10,000 का चालान है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 1300 कैमरे जो कि रेड जोन में लगे हैं। रेड जोन हमारा ये बिल्कुल प्रेस क्लब हो गया, आई चुंदरीगर रोड, शाहराह फैसल, एयरपोर्ट, ये तमाम और गुलिस्तान जौहर, ये अतराफ के इलाके, खासतौर पे साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ, ये पूरा कवर होगा और इनसे जो है वो चालान किया जाएगा। और इनका ये कहना है पुलिस हुक्काम का कि ये वो जदीद कैमरे हैं जिससे नंबर प्लेट और फेस जो शख्स होगा जो कानून के खिलाफ वर्जी करेगा वो जो है कैप्चर होगी, और कैप्चर होने के बाद वो जो है भेजा जाएगा सबूत के साथ। तो इस सिलसिले में आवाम को जो शिकायत होती थी कि उनके साथ नाजायज चालान हुआ है, तो वो तो शिकायत दूर होगी, लेकिन ये चालान की रकम जो है वो इसलिए ज्यादा की गई है ताकि उन्हें ये एहसास हो और नेक्स्ट टाइम वो ये गलती ना कर सके। तो फैसल शकील साहब, आप ये बताएं कि वो लोग जो कि फिर उनको पता होगा कि इस तरह आपकी नंबर प्लेट रीड की जा रही है और वो उसको छुपाने की कोशिश करें, कुछ किसी ने किया वो भी था जी, कपड़ा लगा दिया कि रीड ना हो, कंसील कर दो, पढ़ी ना जाए नंबर प्लेट, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा कि जब कैमरा नंबर प्लेट को पकड़ नहीं सकेगा? जी बिल्कुल, ये भी जो है वो गौर किया गया है। इस सिलसिले में जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है जो सड़कों पर मौजूद होंगे वो इस चीज को मॉनिटर करेंगे, जिसमें नंबर प्लेट नहीं होगी उस गाड़ी को रोकेंगे और फिर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी अगर किसी ने नंबर प्लेट छुपाई हुई है, अभी तो जो है वो शहरियों को, मैं ये समझता हूं कि कराची पुलिस के जो कैमरे हैं ये तकरीबन 20% शहर को ही देख सकेंगे, इसलिए कि 1300 कैमरे जो है वो इसको अभी इब्तिदाई तौर पर कर रहे हैं। इनका 13,000 कैमरों तक है। जब तक कैमरे लगेंगे और दीगर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे तब सूरत हाल होगी। जब हमने पूछा पुलिस हुक्काम से कि जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले लोग हैं या मलीर वाले लोग हैं उनका किस तरह से चालान होगा, तो उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास ये सहूलत नहीं है, वो जब साउथ में आएंगे तो फिर उनको जो है वो पकड़ा जाएगा, देखा जाएगा और मैनुअली वहां रोका जाएगा। दूसरे रीजन में जहां नहीं है अभी ई चालान, वहां मैनुअली रोका जाएगा ना, ऑब्वियसली ज़ाहिर है, यही है। जी बिल्कुल। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कि ये डीआईजी ट्रैफिक ने जो बताया है कि 97 करोड़ 81 लाख 97,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, तो क्या ट्रैफिक इतनी वायलेशन होती है हमारे यहाँ बहुत मैनुअली? बहुत ही कि ये तो 97 करोड़ ज्यादा, या ये एग्जॉर्बिटेंट नंबर है या नहीं, होता है नॉर्मल है ये? नहीं, ये जो है 97 करोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8 महीने के दौरान जो है वो चालान हुए। 1 जनवरी से जो उन्होंने दिया है अगस्त तक, सितंबर तक, 30 सितंबर तक के ये अदादो शुमार दिए, और ये इतने होते हैं कराची में। सालाना हम देखते हैं कि 1.5 अरब रुपए जो है वो हर साल शहरी जो है वो चालान की मद में ट्रैफिक पुलिस को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देते हैं। और इसका तो ई चालान से रकम ज्यादा हो जाएगी मुझे लगता है, या कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना? बिल्कुल नहीं ज़ोहैब, ज्यादा हो जाएगी। चालान कम होंगे और रकम जो है वो ज्यादा होगी, इसलिए कि कम से कम एक चालान जो है वो अगर ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट वाले का करते हैं तो वो 200 या 500 रुपए का करते हैं, अब वो 5,000 का एक चालान होगा। अब ट्रैफिक के जो कवानीन है उस पर पासदारी करने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए ये हुकूमत ने ये तमाम जो है इसकी एक्सरसाइज की और ये किया कि ये जरूरी है, अगर हम चालान ज्यादा कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो चालान कम हो लेकिन जो है उस पे हैवी अमाउंट हो तो वो लोग सुधरेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में पूरे कराची में, खासतौर पे यहाँ वायलेशन तो सबसे ज्यादा मलीर के आसपास ही हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा, तो मैं तो खुद विटनेस करती हूँ, तो जो इन एरियाज में कब आएंगे कैमराज, खुशहाली कब आएगी? देखिए, इसमें तो तकरीबन ये हमें टारगेट बताया गया है कि तकरीबन 1 साल से 1.5 साल लगेगा पूरे शहर में जो है वो कैमरे लगेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द जो है वो कैमरे लगाएं। तो इसमें तो थोड़ा अरसा लगेगा। चलेंगे तो 11 बजे अब इफ्तिताह हो जाएगा इसका ई टिकटिंग का। फैसल, एक और बात, साथ में फेशियल रिकग्निशन वाला भी इसका इनकॉर्पोरेट साथ किया गया है कि अगर नंबर प्लेट नहीं रीड की जा रही तो जो फेशियल रिकग्निशन आपका सिस्टम है उसके थ्रू शक्ल पहचान के उसको फाइन दे दें, ये भी है, हो रहा है, ये इंटीग्रेटेड है। जी बिल्कुल, ये भी इंटीग्रेटेड है और फेस के जरिए भी जो है वो पता चल सकेगा। नादरा को भी इसमें जो है वो उन्होंने ये जबरदस्त बात है, पुलिस को भी शामिल किया गया है ताकि लोगों को शनाख्त हो सके। बिल्कुल सही, यानी अब बचना जरा मुश्किल हो जाएगा। फैसल, ये तो चालान की बात हो गई,
اب مجھے بتائیں ایک کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے, عرفان نامی ایک لڑکا ہے جو کہ اوچھ شریف سے آیا اور وہ عائشہ منزل پر بتایا جا رپورٹڈلی ناشتہ کر رہا تھا, اس کے بعد کچھ پولیس اہلکار آئے اٹھا کر لے گئے, اس کا پولیس کسٹڈی میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیتھ بھی ہو گئی, 7 پولیس اہلکاروں کے خلاف قتل خطا کا مقدمہ بھی درج ہو گیا. یہ کیا واقعہ ہے فیصل؟ بہت ہی خوفناک بات ہے. بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, یہ پیش آیا ہے. یہ جو ہے لڑکا عرفان جس کی عمر 16 سال تھی, یہ اوش شریف سے کراچی گھومنے کے لیے آیا تھا. وہاں سیلاب زدگان ہے, اس کا گھر جو ہے وہ سیلاب میں تباہ ہو گیا تھا, تو یہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا تھا اور کراچی گھوم رہا تھا. عائشہ منزل پہ اس کے 4 رشتہ داروں نے اس کے ساتھ ناشتہ بھی کیا. اس دوران جو ہے وہ اس کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس آئی, سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے. CIA جو صدر کے اہلکار یہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے گئے. پورا دن جو ہے وہ اس کو شہر میں گھماتے رہے. گھر والے اس کی تلاش کرتے رہے لیکن پتہ نہیں چل سکا. 4 افراد کو گھر والے ڈھونڈ رہے تھے. اس کو CIA سینٹر میں لے جا کے تشدد کا نشانہ بنایا اور جہاں پر دوران تشدد اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سول اسپتال منتقل کی. اس کے بعد جو ہے وہ جو 3 افراد اس کے ساتھ حراست میں اس کے رشتہ دار لیے تھے انہیں چھوڑ دیا اور گھر والوں کو اطلاع دی. جب یہ بات میڈیا پر آئی اور اس پر جو ہے وہ ایکشن ہوا, پولیس حکام نے جو ہے وہ 7 پولیس اہلکاروں کو حراست میں لیا جو کہ اس کو لے کے آئے تھے اور ان کے خلاف وزیر داخلہ یہ کہنا ہے کہ جوڈیشنل انکوائری بھی کی جائے گی. لیکن اہل خانہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ کیا جائے درج اور یہ ان کی مدعیت میں درج کیا جائے کیونکہ یہ اغوا کر کے قتل کیا گیا ہے. تاہم پولیس نے جو ہے وہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے قتل خطا کا مقدمہ درج کیا. اب وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ FIA جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے گا. اس سلسلے میں پولیس نے جو ہے وہ 2 پولیس افسران کو باضابطہ گرفتار کر لیا ہے جبکہ 5 جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے اور یہ کہا گیا ہے کہ انکوائری کی جائے گی. اس بچے عرفان کی والدہ کو صدمے سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ اسپتال میں زیر علاج ہے اور اس کی کل جو ہے وہ اوش شریف میں تدفین ہوئی ہے. جی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بچہ جو کہ اس شہر سے اس کا تعلق ہے وہ آتا ہے اور اس کو لے کے یہ چلے جاتے ہیں, یہ بہت عجیب بات ہے. بالکل, اب FIA اس کی زیادہ تحقیقات کرے گی اور سخت سزا دینی چاہیے ان کا. تو ایسا پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے ایسے لوگ جو کہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے. بالکل, ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس کی تحقیقات ہوتی ہے اور کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے. یہ جب آئے گا آفیشیل موقف تو ہم اس کو بھی بتائیں گے. ایک بریک لینا ہم نے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں جائے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کا مجھے بڑے عرصے سے انتظار تھا. ہم پلان کر رہے تھے کہ یہ ہم نے بات کرنی ہے ہمارے جو پیارے پیارے کرکٹرز ہیں جو پرفارم فیلڈ پہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کی پرفارمنس کی بات نہیں کریں گے, گیم کی ہم بات کریں گے ان کی فزیک کی. کہ چلو گیم نہیں ہو رہی لیکن دکھنے میں تو ذرا تھوڑے سے آپ ایتھلیٹ اور کرکٹر لگ سکتے ہو. نہیں, لیکن گیم نہیں ہو رہی, یہ بھی وجہ تو یہ ہے نا, گیم اس لیے نہیں ہو رہی, وجہ آپ فٹنس نہیں ہے, آپ کھابے شابے کھا رہے ہیں, کڑھائیاں شڑائیاں آپ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آف سیزن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سیزن چل رہا ہے نا, ابھی سیریز آ رہی ہے, اس سے پہلے تھوڑی احتیاط. نہیں بھائی, یہ تو ایک کنٹینیوس بیسس پہ آپ کو اپنا ایک رجیم بنانا ہے جس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کرتے. اس پہ آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے, دل کی بڑھاس نکالیں اور آپ کو اگر کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے تو وہ بھی آپ ضرور بتائیں. ہم جو بہرحال دیکھ رہے ہیں کیا بتائیں آپ کو, ڈسکس کریں گے. ایکسپرٹ کو بلایا کیچ پکڑ رہے تو وہ ایسے ریفلیکسز نہیں ہے, شاٹ کھیلنے ریسٹ میں جان نہیں ہے, وہ واک کر کے آ رہے, کوئی فزیک ہے, فزیک ہے ہی نہیں, کوئی مسل نظر ہی نہیں آ رہے. کہ ایتھلیٹ واک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو یہ کہ جو ایکسپرٹ ہے رضوان نور, ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے. ایک ایک ہم اپنے کرکٹر کو لے کے ان کی فزیک پہ بات کریں گے اور ان کو کس قسم کی ڈائٹ پلان یا فٹنس رجیم کی ضرورت ہے. تو بڑے ہمارے مشہور زمانہ فٹنس ٹرینر, فٹنس کوچ ہیں رضوان نور, ان سے پوچھیں گے ان کرکٹرز کے بارے میں. ہم ان کی پکچر بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کو کس قسم کی ورک آؤٹ کرنی چاہیے, کس قسم کی ڈائٹ لینی چاہیے اور یہ کتنے دیکھنے میں فٹ ہیں. ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. رضوان ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسے ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں, فٹنس ٹرینر بالکل صحیح ہیں آپ, محنت کرتے ہیں اپنے اوپر. صحیح بات, آپ تو لگ رہے ہیں. ہاں, لیکن کرکٹرز لگ رہے ہیں کہ نہیں, یہ دیکھنا. یہ اب آپ بتائیں, آپ دیکھتے ہیں کرکٹ, ان کی ذرا ویسے جنرلی بات کریں کہ کیا فٹنس نظر آتی ہے. بہت برباد ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت کرکٹ ٹیم کو ریزائن دے دینی چاہیے سب کو. نہیں ہے, نہ کھیلنے کی طاقت ہے نہ کچھ ہے, اور فٹنس تو بہت دور دور تک نہیں ہے. گھر گھر میں کھیلیں ابھی. ہاں, گھر گھر میں کھیلیں, بیٹ پکڑ کے شیشے کے سامنے کھیلتے ہیں نا بس والا. تو آپ جب میچ دیکھتے ہو آپ کو ایز اے ٹرینر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ تو لٹرلی اپنے دل سے ایک ہوتے ہیں نا بڑھاس نکالتے ہیں کہ اس کی حالت دیکھو, مطلب نہ بھاگا جا رہا ہے نہ کچھ کھیلا جا رہا ہے. لانگ اننگز اگر ہوتی ہیں 20-20 میں نہیں اگر ٹک رہے
تو اگر 50 اوور کا میچ وغیرہ کیا کریں گے؟ اور ٹیسٹ تو بھول ہی جاؤ نا, ٹیسٹ کا تو کام ہی نہیں. اور دیکھیں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی آپ کی, ہینڈ آئی کوارڈینیشن آپ کا نہیں ہوگا, ریفلیکسز آپ کے کمزور ہو جائیں گے, پاور نہیں ہوگی, تو یہ ساری چیزیں کرکٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہی نہیں ہے. اور وہ کانسیپٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہمارے جو ہیڈ کوچز ہیں شاید وہ بھی نہیں کروا رہے. آئی ڈونٹ نو کیا ویسے کیسے ایک پروفیشنل کرکٹر یا ایتھلیٹ کی فزیک ہونی کیسی چاہیے؟ جو اصل میں نا ٹرین لائک اے ایتھلیٹ, یہ ایک ورڈ ہوتا ہے جو کہ ایتھلیٹس کے لیے ہوتا ہے. اور نارملی جو ہمارے جو کرکٹرس ہیں وہ جم میں نے اکثر دیکھا ہے انسٹاگرام وغیرہ پہ, وہ 1-2 ایکسرسائز کرتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا بیس ہوتی ہے. بٹ وہ ایک ٹریننگ سائیکل ہوتی ہے نا, ایک پیریوڈائزیشن ہوتی ہے کہ پورے ایک سال کا پلان ہوتا ہے, آف سیزن کیا کرکٹ کھیلنی ہے اور کیا اسپورٹس کرنی ہے, اور ان سیزن کیا کرنی ہے, اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. بس جم چلے گئے, جم کی فری ممبرشپ ملی میں چلے گا تو چلے گا, نہیں تو خیر ہے. فزیک ہونی کیسی چاہیے؟ ہونی کیسی چاہیے؟ آف کورس ایک لین باڈی فزیک ہونی چاہیے جس میں بالکل فیٹ کی پرسنٹیج 0 ہو. محمد آصف جیسی, اور اس کے بعد چلے شعیب ملک جیسی ہو سکتی ہے. فیٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. اور کیا ہونا چاہیے؟ فیٹ نہیں ہونی چاہیے, مسل نظر آنے چاہیے. ٹھیک ہے, نارملی ہمارے جتنے بھی وہ ہیں کرکٹرز براڈ اسکلز ہیں کافی, جو پنجاب سائڈ کے ہیں وہ تھوڑے سے براڈ اسکل ہیں, لیکن فٹنس نظر آنی چاہیے. جب وہ چلتے پھرتے, خاص طور پہ جب گراؤنڈ میں ایک پلیئر نظر آتا ہے نا کھڑا ہوا, تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پلیئر ایک اورا سیٹ ہوا. اچھا رضوان دیکھیں نا, ایک یہ بھی سائنس ہے نا, یعنی آپ نے اپنی تھائز زیادہ بنا لی ہیں ایز اے بالر, وہ بھی غلط ہے, آپ انفٹ ہیں اس کا مطلب. ٹھیک ہے, اگر آپ نے آرم زیادہ اپنے بائسپس بنا لیے ہیں تو بھی انفٹ ہیں آپ. تو یہ بھی بیلنس کرنا بھی ٹرینر کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ خاص طور پہ جو کرکٹرز ہیں نا ان کی جو باڈی ہے وہ کبھی بھی اپنے بیک وغیرہ کو زیادہ ٹریننگ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا رننگ اسٹانس کم ہو جاتا ہے. لیگس کی جو ٹریننگ ہے اس پہ انڈیورنس ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیورنس ٹریننگ پہ کام نہیں کرے, اسٹیبلٹی پہ کام نہیں کرے, کیونکہ کور جو ہے نا, جو کہ خاص طور پہ جتنے بھی پوری دنیا میں جتنے بھی سپورٹس میں کور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور ہمارے یہاں کور ہوتا نہیں ہے, کور پہ اتنے بڑی بیلی ہوتی ہے. دیکھیں وہی نا, اب باڈی بیلنس اس لیے جب آپ اپنے فیٹ استعمال کر رہے ہیں ایز اے بیٹسمین, ٹھیک ہے, فرنٹ فٹ پہ آپ جا رہے ہیں, تو باڈی بیلنس ہی اگر نہیں ہے تو آپ تو پھر آپ کی شاٹ وہ نہیں ہے. پلس جب مین جو چیز ہے, جب فٹنس آپ کی فیل ہوتی ہے نا, تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی فیل ہوتا ہے اور آپ اسٹیمنا نہیں کر سکتے. اچھا, اس لیے اب ہم آپ کو بتاؤں دوبارہ کہ ہم بات کر رہے ہیں رضوان نور سے, جو کہ بہت مشہور فٹنس ٹرینر ہے, اور وہ آج ہمیں بتائیں گے کہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں انڈیویجولی, ان کو ابھی ہم آپ کو پکچرز بھی دکھاتے ہیں کہ ایک ایک کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, کیا یہ فٹ ہے نہیں ہے, اور اگر ان کو فٹ ہونا چاہیے تو کس قسم کی ایکسرسائز ریجیم ان کی ہو, کس قسم کی ڈائٹ ہو. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ان سے. جی اوہو, حارث رؤف سے. ان کو دیکھ کے آپ کے کیا دل میں خیال آتا ہے؟ یہ صرف ایکٹ زیادہ کرتے ہیں. آئی گیس ان کو اچھا ایک ایکٹر ہونا چاہیے. کرکٹ پہلے اچھی کھیلتے تھے جب نئے نئے آئے تھے, لیکن جب سے برانڈز وغیرہ ملے اس کے بعد سے فارغ ہو گئے. فٹنس کے بارے میں بتائیں, فٹنس کے بارے میں. آف کورس مینٹل فٹنس سے سب سے زیادہ ضروری ہے, اور مینٹلی ہی از ناٹ فٹ. اور فزیک میں بتائیں کہ ان کو کس قسم کی ایکسرسائز, ابھی تو بتائیں کس ٹائپ کی باڈی ہے. ابھی تو ان کا باڈی ویٹ تو آلریڈی اتنا بڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو جو ایکسرسائز کرنی چاہیے وہ انڈیورنس ٹریننگ کرنی چاہیے, اور ان کو ٹمی بھی باہر ہے, کارڈیو واسکولر فٹنس پہ امپروومنٹ کرنی چاہیے. تھوڑی دیر بعد تھک جاتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا فیٹ اور کتنا مسل ہے ان کی باڈی میں؟ فیٹ تو تقریباً ان کا مسل سے زیادہ ہی ہے, اور اصولاً جو ہے نا ان کی ٹانگوں کی انجری ہمیشہ رہتی ہے جب یہ بالنگ کراتے ہیں. نہیں, اور گرتے ہیں ہمیشہ, میں نے دیکھا ہے. تو خاص طور پہ یہ ان کی انجری سب سے زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اپنے ہیمسٹرنگ کی ٹریننگ کرتے ہیں. 1 to 10 آپ بتائیں کہ کیا ان کو فٹنس کے نمبر دیں گے؟ میں تو دوں گا صرف 4.5, 5 پہ بھی نہیں آ رہی. چلو جی, نیکسٹ حارث رؤف کو ملے 4.5 نمبر. بابر ہے کون ہے؟ بابر اعظم کے بارے میں بتائیں. بابر اعظم ٹاپ کلاس بیٹر, بابر اعظم. جی 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 جی, بابر اعظم اچھا پلیئر ہے, مینٹلی ہی از اسٹرانگ ان دا گراؤنڈ, لیکن فٹنس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. کیا مسئلہ ہے, کیا دیکھ کے آپ کو لگتا ہے مسنگ؟ کیونکہ اچھے پلیئر ہیں, آج مائنڈ سیٹ اچھا ہے, جب یہ کھیلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل ہے, لیکن عام میں جان نہیں آئی تھی. ہاں, لیکن وہ جو ایک لمبے اسٹروکس ہوتے ہیں نا, جو ہیوی اسٹروکس ہوتے ہیں, اس کے لیے ان کو اپر باڈی ٹرین کرنی چاہیے, چیسٹ کی ٹریننگ, شولڈرز کی ٹریننگ نہیں کر پا رہے, کیونکہ جو خاص طور پر یہ ڈرائیو والے شاٹس کھیلتے ہیں, لیکن جو ایک جیسے ایک آفریدی ٹائپ جو سلاگ جیسے مارتے ہیں. آپ کو ان کی باڈی میں کہاں لگ رہا ہے ایکسٹرا فیٹ ہے اور کہاں مسل صحیح ہے یا مسل کی ضرورت ہے؟ آئی گیس جو میں نے ان کو پرسنلی بھی دیکھا ہے, میں ان سے مل بھی چکا ہوں, تو ویسے تو یہ صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا بیلی فیٹ ہے, اور لین باڈی ہے. براڈ شولڈرز ہیں کہ مسکولر ہیں؟ نہیں ہے, مسل ٹریننگ کے اوپر کام کرنا چاہیے, کیونکہ جتنا زیادہ مسل ہوں گے جبھی تو وہ ڈاؤن ٹو گراؤنڈ اس طرح نہیں کھیل سکتے نا, بگ شاٹس نہیں مار سکتے. بگ شاٹس والا نہیں ہے. نہیں. اچھا نیکسٹ آ جائیں جی, کون ہے؟ رضوان. اور ڈائٹ کا بھی پھر بتائیے گا ضرور. رضوان تو مجھے اوور آل ہی ہلکے لگتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کے تھائز میں بھی جان نہیں ہے, ان کے یعنی کافی کام کرنے کی. ہاں, یہ بس زیادہ تر دعاؤں پہ چلتے ہیں. ہاں, اور آئی گیس پلیئر اچھے ہیں, لیکن جو ہے نا
ज्यादा लंबी इनिंग नहीं खेल सकते, लंबी इनिंग इसलिए इनको भी वो इंजरी होती है, स्टेमिना अपने का आप को ऑकवर्ड पोजीशन में डालते हैं, yes. स्टांस इनका खराब है फिटनेस की वजह से। फिटनेस की वजह से, फिटनेस तो सबसे मेन चीज है ना, क्योंकि जब आपने कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे काम नहीं करे, डाइट अच्छी नहीं है, खाने अच्छे नहीं है, तो आप फील्ड पे हमेशा हर दफा आपको इंजरी होती है। इनकी फिजिक देख के बताएं कि कहाँ फैट की जरूरत है, कम है, ज्यादा है, मस्कुलर कितने हैं? इनकी अपर बॉडी तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल लीन है, मसल ट्रेनिंग पे आज तक नहीं आपको गए। लगता है कभी जिम गए होंगे? नहीं, मुझे ये मसल weight ट्रेनिंग, आपको इनको देख के लगता है वेट ट्रेनिंग नहीं करते? नहीं, वेट ट्रेनिंग नहीं करते। इन्होंने थोड़ी बहुत जिम में जाके हल्की फुल्की ऐसे बस 2-4 डंबल लगाए, लेकिन उसके बाद से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं वो तो नहीं कि जिम जाते हैं, अच्छा, जब ये मिड विकेट मारने की कोशिश करते हैं, वहां जरा लग जाएगा बॉल के साथ, उसकी स्पीड के साथ, शॉट वगैरह जितने भी करीब के शॉट है, बगैर मस्कुलर आप मसल्स के हेल्प के आप लंबे बड़े शॉट्स कैसे मारेंगे? नहीं मार सकते। when you don't have the strength। ये तो विराट मुझे भी कोहली पता है। कैसे बन सकते हैं आप फिर? उसके लिए ट्रेनिंग वही वाली होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा, नसीम शाह आ गए, ये कभी वेट गेन कर लेते हैं अपना? नसीम शाह दिखाएं भाई। हाँ, कभी ये वेट गेन कर लेते हैं, कभी कभार फिट नजर आते हैं, कभी कभार इनका पेट ही नजर आता है। हाँ, पेट ही नजर आता है, बिल्कुल यानी टेंडेंसी है। बिल्कुल है, इनकी है टेंडेंसी, और हर थोड़े दिन बाद ना नजर आते हैं कि जब ये ऑफ सीजन होते हैं ना, असल में क्या होता है, ये हमारे प्लेयर्स है ना, ऑफ सीजन में काम नहीं करते। जब क्रिकेट नहीं चली तो वही शुरू में जो हमने बात की थी ना, जैसे हम लोग खेलते हैं, Yes. ये बिल्कुल हमारा वाला स्टैंडर्ड है कि जब क्रिकेट हो रही है तो कर रहे हैं, हाँ, उसके बाद नहीं। जब तक पैसे मिल रहे हैं उसके लिए काम करें। जब ऑफ सीजन है, असल तैयारी उस वक्त है, उस वक्त होती है बिल्कुल ऑल ईयर राउंड। आप क्वालिफाई कैसे करेंगे? ऑफ सीजन अच्छी तैयारी करें, अच्छी ट्रेनिंग करें, तो फिर आप कुछ 6 महीने बाद आप पता नहीं, हालांकि आई थिंक ये तैयारी जिस करके आए। मतलब यंग प्लेयर है सारा, ये तो जल्दी Youngest अच्छा, मुझे है, लगता है कि बिल्कुल। इसकी स्विंग भी जो बना खत्म हो सकते गई, हैं कम हो body गई है, आसानी से। उसकी भी वजह यही है कि रिदम नहीं आ रहा उसमें, ऑफ कोर्स, टमी नहीं। फिटनेस के लिए हर चीज आपकी वो जो ट्रेनिंग है होती इसी तरह की है। जो खासतौर पे जो बॉलर्स हैं उनकी हमेशा इस तरह की मूवमेंट होती है कि जो एजिलिटी, मोबिलिटी सब आ रही होती है, और जो उसी आपके- से ज़्यादा swing भी Yes, आएगा। सारा इनको swing। देख के बताएं कि कैसे इनकी कितनी मस्कुलर बॉडी लग रही है, कितना फैट ये भी लग जिम रहा नहीं है? जाते, नहीं ये बस जाते। थोड़े बहुत मेरे हिसाब से जिम गए शशके हैं हैं बस। हाँ, जिनकी एडमिशन जो है उन्होंने लिया है, फिर इनके पास मेंबरशिप होगी। हाँ, और ट्रेनर आज Access तक होगा। इनका इंतजार कर रहा है। सही है, इंसान और कर रहा है, खाने में नसीम। अच्छा, और एक तो होता कहाँ है हो तुम, एक्सरसाइज नसीम? में, और एक होता है खाना भी उटपटांग खा रहे होंगे, हाँ, वो भी नजर आता है। क्योंकि देखो खाना गलत खा रहे हैं जब भी तो पेट बाहर आ भाई रहा है। खाना तो मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता नादिया, खाना जो ये खाते हैं ना, और हमारे पुराने क्रिकेटर्स भी, कि मैच से पहले कढ़ाई चल रही होती है यार, यकीन करें कभी कभार तो ऐसा। तो बाहर जाते हैं जब भी देख लें, वहां पे बैठ के खा रहे होते हैं। इनकी मैंने अक्सर वीडियोस देखी है, बर्गर खा रहे हैं, नया कोई बर्गर खुला है तो उसकी ब्रांडिंग भी हो रही है। तो अच्छा, तो नसीम को आप मैं तो देंगे ये कितने? रोनाल्डो मेसी 10 को में से? तो मैंने कभी नहीं ये करते हुए किसी इनको वीडियो में 6 ऐसे दे देखा देते है। हैं क्योंकि अभी यंग है, तो मेरे हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तब तो और शर्म की बात है, अगर आप यंग हैं और आप में ज्यादा ड्राइव पैशन इनको होना तो ऐसा चाहिए, होना आपकी चाहिए बॉडी भी जल्दी बनेगी। कि क्यों हर नहीं कर वक्त जो रहे? ना 6 पैक्स दिखाएं कि दिस इज हु आई एम। एग्जैक्टली, दे शुड फ्लॉन्ट देयर फिजिक। अच्छा, यही फर्क है इंडिया। अच्छा, और ये आगे कौन आ गए, दोबारा दिखाएं दूसरे? अबरार आ रहे, अबरार अहमद। हाँ जी, अबरार है। अबरार भी मुझे अबरार नहीं को लगता। बस ये करना है, जाना चाहिए जिम, ऐसे ही जिम जाए, बेटा जिम चले जाओ अबरार। ऐसे ही जिम वर्कआउट जाए या करें। घर जाए? जिम चले जाए पहले, हो सकता है जिम में जाएंगे तो फिर शायद लोग बोलेंगे चलो अब वापस आ जाओ। ग्राउंड में आ जाओ, वरना अबरार बस अच्छा। ऐसे बेटा जिम जाओ। फिजिक को इवैल्यूएट करें फिजिक और जो है ना इनकी बताएं। बहुत लीन है, इनको खाना पीना भी अपना अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी खाएं और थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक करें। लेकिन प्रोटीन इंटेक जब काम आएगा जब थोड़ी सी मसल ट्रेनिंग होगी, मसल फाइबर टिश्यू कोई ब्रेक दुख होगा है ना, इन्हें, कोई दुख है, कोई फिर गम है। उसके बाद प्रोटीन काम कोई करेगा। दुख है इन्हें? हाँ, दुख है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना कोई दुखी है। कोई पुराना कोई है मसला। अच्छा, फिर ये कि ऑब्वियसली एथलीट्स की फिर आपको लेग्स, थाइज, उस पे भी स्ट्रेंथ हमारे और मसल प्लेयर्स की नजर आनी कभी हमने चाहिए। शॉर्ट्स में देखा तो बिल्कुल होती नहीं है, हॉकियां होती हैं वही ना, लिटरली। ओवर स्लिप कहते थे ना, हॉकी प्लेयर एक हॉकी से खेले, 2 हॉकी निकली हुई टांगों से। नहीं, मुझे ये वो वाला बताओ कि रिजवान, इससे ज्यादा तो हमारे जो एक्टर्स हैं उनकी माशाल्लाह कितनी बहुत जबरदस्त अच्छे हैं physique है। हमारे एक्टर्स जितने भी हैं, जिसमें आप फैसल कुरैशी ले लें, हुमायूं से ले लें, फहद भाई वन ऑफ द बेस्ट। तो ये लोग ट्रेन करते हैं, मैं जानता हूँ फैसल कुरैशी आपको हर जिम में मिलेंगे। एवरी मॉर्निंग इजाज असलम। यस, इजाज असलम, फहद भाई के अपने घर में जिम बनाया हुआ, मैं इनको तक मैं 10 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। तो वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यार स्क्रीन पे रहना है, तो इनको तो उससे भी बड़ी स्क्रीन मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनको तो अपनी परफॉर्मेंस में वो स्टैमिना और फिटनेस चाहिए, उसके बगैर चलेगा ही नहीं। तो अबरार का क्या चल इनको रहा ना है? एक्टिंग करनी है ना बोलना है हमारी तरह, तो फिर उसके बाद क्यों? मैं कहता हूँ कि क्यों सारे नहीं ब्रांड्स शौक? बंद करें, ब्रांड्स बंद करें, एक एक्स्ट्रा strategy दी करिकुलर जाए। एक्टिविटीज जो है ना, हाँ, वो बंद कर दें कसम से, और एक पूरा प्लान दें कि ये आपका प्लान है, इतना गोल, ये गोल है आपका, इतना मसल मास होना चाहिए, इतना फैट परसेंटेज होइए, ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होनी चाहिए, और बाकायदा चेक हो, पूरा वॉचेस के थ्रू चेक होता है प्लेयर की फिटनेस के, इस वक्त ग्राउंड में कितना भाग सकता इनके है। आपको लगता है ट्रेनर्स नहीं है? एक्टर्स के तो हमारे पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं सबके, तो ट्रेनर इनके साथ ट्रेनर्स जाता नहीं है। है? नहीं जाता है इनके साथ। मैनेजर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज करते हैं कि हमें फ्री में ट्रेनिंग करवा दो।
اور میرے پاس بھی وہ میسج آتے ہیں, لیکن اب میں کیا بتاؤں. فری میں ٹریننگ کرا دو. کرکٹر یہ کیا بات ہے, سب یعنی پروفیشنل ہیں, اتنا سب کما پیسے رہے لیتے ہیں ہیں. تو ہم نہیں کمائے. نہیں تو سب پیسے لے رہے ہیں, جب آپ پروفیشنل کرکٹر ہیں تو پھر آپ پیسے دے کے ٹرینر بھی لائیں بھائی. اور یہ اپنے اوپر اگر انویسٹ نہیں کرو گے یہ پیسہ, تو پھر آپ اپنے اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اچھا شاہین شاہ آفریدی آ گئے بھائی, شاہین شاہ آفریدی آ گئے, ان کے بارے میں بتائیں. شاہین شاہ آفریدی ہمارے ون ڈے کے کیپٹن. جی جی شاہین شاہ آفریدی از اے گڈ, ان کی جینیٹکس بہت اچھی ہے اور بیک گراؤنڈ اچھا ہے, اسٹرانگ ہے, تو جینیٹکس بہت سپورٹ کرتے ہیں KPK کے. تو میرے حساب سے اگر یہ تھوڑا بہت جم نہیں بھی کرے نا تو ایک گاڈ گفٹڈ ان کو چیز ملی ہوئی. ہاں لیکن یہ کہ فٹنس اگر کریں گے تو ہر چیز میں اور اچھا سیٹ ہو جائے گا. صحیح ہے, یعنی انجری تو خیر انہیں بھی رہتی ہے, انجری رہتی ہے لیکن پھر بھی فزیک ہے ایک, مطلب ایک میں کہتا ہوں جب وہ یوں کرے نا تو یہاں پہ وہ بائسپ کا جو نا نظر آنا چاہیے, بائسپ ٹرائسپ کا. ہاں بائسپ اور ٹرائسپ بالکل صحیح, بالکل صحیح. اگر یہ جس دن آ جائے گا نا میں بولوں گا بس میں اپنے انسٹاگرام پہ لگاؤں گا آپ کی اسٹوری. اعظم خان کے بارے میں بتائیں. اعظم خان کے بارے میں. اعظم خان کنسسٹنٹ نہیں ہے, پلیئر بہت اچھا ہے, ویری ٹیلنٹڈ اور اسٹروکس بہت اچھے کھیلتا ہے. کھڑے کھڑے بندہ وہ ایک واحد ہے ہمارے پاس. فٹنس پہ کام کر لو اور بہت اچھے ٹرینر کے ساتھ بھی کام کریں. اس میں کمپیئر کریں ود دا سینئر پلیئرز, آج بھی ان سے زیادہ فٹ ہیں. شاہد آفریدی کو دیکھیں, شعیب ملک کو دیکھیں, وسیم اکرم کو دیکھیں. صبح میں کیا ڈسپلن ہے, کیا ڈسپلن لائف ہے ان کی, کیونکہ انہوں نے اپنے گیم کو اس حساب سے سیٹ کیا. بالکل. تو یہ اور میں کہہ رہی ہوں آج اس سیگمنٹ کے بعد بھی اگر ان کو کرکٹرز کو شرم نہ آئے تو پھر تو اللہ خیر کرے, اور ان کے اوپر سختی ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان کو پلے کرنا ہے فیلڈ میں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, پاکستان جرسی پہننی ہے, تو یو بیٹر ارن. اتنا غصہ نہ کیا کرنا. بہت شکریہ رضوان. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو قسم سے میں فری میں ٹریننگ کرانے کے لیے تیار. بس ہو گیا جی, رضوان نے بھی مان گیا. بڑا دل ہے کہ ہم پاکستان کے لیے رائز اینڈ شائن کا واؤچر لیں, رضوان مان گئے. حدی ہو گئی. اچھا جی, شو کا پھر بھی نہیں آنا, آپ فری ٹریننگ دے آئیں گے پھر بھی بھائی. شو کا وقت اب ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. فیڈ بیک دیتے رہیے گا. رائز اینڈ شائن سے زہیب اور نادیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.